बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जुमे का दिन है और जाहिर है जो तमाम तनाजुर में जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अहम कामयाबी हासिल की, 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया, वरना दुनिया न जाने क्या नक्शा इस वक्त हमारे सामने होता। तो उसी हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। रात गए भी जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। और हफ्ते में हम देख रहे हैं कि हफ्ते का दिन है जब बाकायदा मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों फरीक बैठेंगे। और दूसरे फरीक की भी बात कर लेते हैं। कल रात गए भी खबरें आई कि वो पहुंच गए हैं, यानी कि ईरान के जो पार्लिमान के स्पीकर हैं वो पहुंचे हैं और अब्बास इराक्ची जो कि वजीर खारजा हैं, तो डेलीगेशन ईरान का पहुंच गया है। और बड़े अच्छा प्रोटोकॉल, ये खबरें आ रही थी पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त प्रोटोकॉल फराहम किया गया। तो मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद पर सबकी नजरें हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी न्यूज चैनल हो, हम देख रहे हैं इस वक्त सबकी नजरें लम्हा ब लम्हा उन अपडेट्स पर हैं जो इस्लामाबाद से आनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो मुआहदे की तैयारियां पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तैयारियां की गई हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान ये तारीखी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इसका एजाज पाकिस्तान को मिला है। मेजबानी करने वाला मुल्क है पाकिस्तान, आलमी सतह पर मरकज निगाह बन गया है। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा। मुज़ाकरात का अहम मरकजी जो मरहला है वो कल होगा, यानी आज एक दौर शुरू होगा जिसे हम ये कह सकते हैं जी वार्म अप मीटिंग्स होंगी, और असल जो मुज़ाकरात का मरहला है वो कल शुरू होगा। एक और अहम चीज ये है कि इन मुज़ाकरात में जो खलीजी ममालिक है उसमें चीन के अलावा रूस की बतौर, चीन भी है रूस भी है, बतौर मुबस्सिर ये कंट्रीज शिरकत कर रहे हैं, इसका इम्कान है। अच्छा, ये आप लोगों को एक दफा बता दें कि अमेरिका की जानिब से जेडी वांस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान आएंगे। और साथ ही साथ तेहरान की जानिब से अगर हम ईरान की बात करें तो वहां से अब्बास इराक्ची साहब अपने वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और फिर कल जो राउंड ऑफ टॉक्स है इसका आगाज होगा। ये समझा जाता है कि जैरेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ आर वेरी हार्ड नेगोशिएशंस, बट एज वी टॉक अबाउट जेडी वांस, तो वो उन्होंने अपने आप को हमेशा से इस वॉर से थोड़ा डिस्टेंट रखा, तो जरा वो वहां पे कोई एक तरह एक सॉफ्ट एज है जेडी वांस का हमें। बट देन मूविंग फॉरवर्ड आपको ये बताएं कि ये 2 वीक्स के जो विंडो मिली थी इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। एंड नाउ इंशाल्लाह आफ्टर दीज टॉक्स इस्लामाबाद अकॉर्ड जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जो पायदार अमन है उसको अचीव करने का भी जो क्रेडिट है वो सारा का सारा पाकिस्तान को जाएगा। और जनाब थोड़ा सा हम आपको अमेरिकी सदर के कुछ बयान जो रीसेंट हैं वो भी बता दें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी ईरान से मुआहदा ना हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आसपास रहने का हुक्म। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपको पता है वो सोशल ट्रुथ पर पोस्ट लिखते हैं, फिर वो उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर पोस्ट हो जाती है। कहते हैं जी अमरीकी अफवाज मुकम्मल और हकीकी मुआहदे तक, अमल दरामद तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगी, जरूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात बहुत पहले तय हो गई है। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे, यानी कि ये शर्तें जो हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जी हथियार उनके पास नहीं होने चाहिए जौहरी। आबनाए हरमुज़ खुली और महफूज रहेगी। हमारी अजीम फौज तैयारी और आराम कर रही है। दर हकीकत अपनी फतह की हम अगली फतह के मुंतज़िर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जी मुझे लगता है इन 2 बातों के अलावा बाकी जो निकात हैं उस पर शायद मान जाए। नहीं तो मेरी बात सुने, ये तो हम डे 1 से ये बात करें ना कि अहदाफ अनक्लियर थे इस वॉर के। कभी रिजीम की बात होती थी, कभी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात होती थी, कभी मिसाइल प्रोग्राम। अच्छा, बाय द वे मिसाइल प्रोग्राम की बात एकदम से फेड अवे हो गई, कोई कर ही नहीं रहा ना डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से कि मिसाइल प्रोग्राम तो एक डोनाल्ड ट्रंप कहते थे थ्रेट है हमारे लिए। और आबनाए हुर्मुज़ तो इस जंग से पहले खुली हुई थी, तो ऑब्वियसली मतलब वो तो आपकी जंग की वजह से बंद हुई। तो मतलब वो जो आबनाए हुर्मुज़ पहले खुली हुई थी आपकी जंग की वजह से बंद हुई। अब आप चाहते हैं जी दोबारा उस पोजीशन पर आ जाए तो जंग ही ना करते। अच्छा, एक जो हमारे पास इस तमाम इस्लामाबाद अकॉर्ड्स में एक जो बेस है वो ये है कि देखें रिजीम चेंज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने कर दी, ईरान कहता है कि रिजीम चेंज, कोई रिजीम चेंज नहीं, उनका ऑपरेशनल है सारा सिस्टम। ये एक कॉमनैलिटी है। सेकेंडली जो ये बात है डोनाल्ड ट्रंप की कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा ईरान, तो ईरान तो ओमान टॉक्स में भी कह रहा था कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल उस पॉइंट पर आ गए थे, हामी भर ली थी, फिर उसके बाद कहते हैं ना स्टैब कर दिया गया उनको बैक पर। अच्छा जनाब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात, खित्ते की कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकों के तहम्मुल को सराहा और ये बात वाकई काबिल जिक्र है
کہ جب GCC کنٹریز پر اٹیک ہو رہے تھے تو ان کی طرف سے کوئی ریٹیلیٹ نہیں ہوا اس طریقے سے. اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ جس پوائنٹ پر جا کر یہ سیز فائر کا مرحلہ پہنچا ہے وہاں پر بھی فریقوں نے کافی تحمل سے کام لیا, لیکن پاکستان کی اس میں بڑی انتھک کوشش ہے. تمام فریقوں سے امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا فیلڈ مارشل نے, اور ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرے گا. وزیر اعظم نے آنے والے وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ کیا اور یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے انہیں بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی. چلیں جی, اب ذرا آپ کو اسلام آباد کا احوال بتاتے ہیں. اسلام آباد میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں, کیا پریپریشنز ہو رہی ہیں. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ محسن اعجاز سے جانیں گے, بتائیے گا محسن اسلام آباد میں اس وقت کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور سیکیورٹی کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بڑے زبردست انتظامات جو ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اور ان مذاکرات کی تیاریوں کے حوالے سے بھی نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے, اور جو پاکستان کی ثالثی کی کوششیں اور جو ابتدائی طور پر سیز فائر ہوا اس میں جو پاکستان کا کردار تھا اس کی دنیا بھر سے تعریف کی گئی. آسٹریلین کانٹیننٹ, امریکن کانٹیننٹ, سینٹرل ایشیا, ہر جگہ سے پاکستان کی قیادت کی اور پاکستان کی جو ثالثی کی ایفرٹس تھیں ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. اب یہ مذاکرات جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں. جو وفود ہیں, جو ایڈوانس ٹیمز ہیں ان دونوں ممالک کی, وہ آلریڈی اسلام آباد پہنچ چکی ہیں, اور یہ ایک بڑا اہم موقع ہوگا دنیا کی تاریخ کا بھی کہ اتنا جو ہے وہ حساس معاملہ تھا, اتنے خوفناک معاملات ہو چکے تھے مڈل ایسٹ میں, جس طریقے سے کرائسس بڑھتا جا رہا تھا, تو پاکستان نے ایک بڑا زبردست رول پلے کیا. اب جہاں تک ان مذاکرات کی بات ہے تو اس کے لیے اسلام آباد بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی زبردست انتظامات دیکھنے میں مل رہے ہیں. گزشتہ روز جو ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے بھی مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا گیا تھا, اور یہی ہدایت کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح کی جو ہے وہ ان مذاکرات کی تیاریوں کے حوالے سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, اور بڑے زبردست ارینجمنٹس جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. دفتر خارجہ اس تمام تر پروسیس کے حوالے سے لیڈ کر رہا ہے, اور تمام تر حتمی جو انتظامات ہیں انہیں حتمی شکل دفتر خارجہ کی جانب سے ہی دی جا رہی ہے. امریکی وفد جس کی قیادت نائب صدر JD وینس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے مڈل ایسٹ اسٹیو وٹکاف بھی ان کے ساتھ ہوں گے, جبکہ امریکی صدر کے داماد کشنر بھی اس وفد میں شامل ہیں, جبکہ دیگر لوگ بھی جو وائٹ ہاؤس کے آفیشلز ہیں اور پینٹاگن آفیشلز وہ بھی امریکی وفد میں شامل ہوں گے جو ان مذاکراتی عمل میں حصہ لے گا. دوسری جانب اگر ایران کی بات کی جائے تو ایرانی وفد کی قیادت ایرانی جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہے باقر کالیبوف وہ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ بھی اس وفد کی قیادت کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں رضا امیری مقدم اور دیگر جو ایرانی حکام ہیں وہ بھی ایران کی جانب سے ان مذاکرات کا جو عمل ہوگا اس میں شامل ہوں گے. دونوں ہی جو فریقین ہیں ان کو پاکستان ان مذاکرات کی ٹیبل پر لایا ہے, اور ابتدائی سیز فائر کے بعد بھی جس طریقے سے حالات تھے پاکستان نے مسلسل ایران کے ساتھ بھی رابطہ رکھا اور امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ رکھا. جس طریقے سے اب لبنان کے حوالے سے خاصے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہو گئے تھے, ایک بڑا واضح موقف تھا ایران کا اس حوالے سے کہ لبنان ابتدائی جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں شامل تھا, لہذا لبنان میں بھی جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے. تو پاکستان نے اس حوالے سے رول پلے کیا اور امریکہ کو بتایا, اور اس کے بعد اسرائیل نے یہ حملے روک دیے, اور اسی طرح جو باقی بھی جگہوں پہ جو ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے لگے تھے جب جنگ بندی کے بعد ہم پر کچھ حملے ہوئے, لیکن وہاں پر بھی پاکستان نے انٹروین کیا اور ایران کو جوابی کارروائی سے روکا. تو یہ مذاکرات جو ہے اس حد تک آ گئے ہیں کہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس صورتحال میں, وچ از اے بگ اچیومنٹ. تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیے گا محسن, کہا جا رہا ہے ایز مبصر چائنا, روس اور خلیجی ممالک سے بھی وفد آ سکتے ہیں, اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, پاکستان نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ایک ایکس پر بیان دیا گیا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے شیئر کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ان مذاکرات کے عمل کے لیے آنے والے کسی بھی شخص کو ویلکم کرتے ہیں, اور انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں تمام جو امیگریشن آفیسرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر لائنز کو کہ کوئی بھی شخص جو ان مذاکرات کے لیے پاکستان آنا چاہتا ہے اس کو بغیر ویزا بھی
جو ہے وہ ٹریول کرنے کی اجازت ہے اور اس کو اسلام آباد پہنچنے پر ویزا آن ارائیول دیا جائے گا. تو پاکستان ویلکم کر رہا ہے کہ اس پورے پروسیس میں جو بھی اس پروسیس کو وٹنس کرنا چاہتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں باقاعدہ یہ بھی اب نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا گیا ہے نائب وزیر اعظم کی جانب سے اور ویلکم کیا گیا ہے تمام ہی غیر ملکی وفود کے حوالے سے. جہاں تک چائنا اور رشیا کی بات ہے تو یہ ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کے اس پورے پروسیس میں جس کو پاکستان لیڈ کر رہا تھا جو ثالثی کا عمل تھا اس میں چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو پاکستان کی جانب سے آفیشیلی تو ابھی تک جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ آبزرورز کے طور پر کون سے ممالک آئیں گے لیکن ان کا بڑا رول ہے. اور پاکستان کی نہ صرف چائنا کی جانب سے رشیا کی جانب سے اور دنیا بھر کی جانب سے بہت تعریف کی گئی پاکستان کے ثالثی کے کردار کی جس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے. بلکہ ہر طرح کی اس پروسیس کو مزید کامیاب یعنی ابتدائی جنگ بندی کے بعد مستقل امن اور جنگ بندی کے لیے ہر طرح کے عمل کی میں ان ممالک کی جانب سے حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے. تو پاکستان کو نہ صرف ان ممالک کی حمایت حاصل ہے بلکہ مسلسل یہ ممالک جو ہیں وہ رابطے میں بھی ہیں اور اسحاق ڈار بڑے متحرک انداز میں روزانہ کی بنیاد پر ان ممالک کے جو قیادت ہے اس کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور ان کی جانب سے پاکستان کو ہر طرح کے تعاون کا یقین بھی دلایا جا رہا ہے. بہت شکریہ موسم اجاز, آپ ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور ہم وقتاً فوقتاً پورا دن آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. بات کر لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, شامل گفتگو کریں گے آپ کو بھی. سر, پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات کل اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں جن کا نام اسلام آباد اکارڈز ہوگا. کتنے ہوپ فل ہیں آپ اور کتنی اہم کتنی بڑی کامیابی ہے یہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے؟ مشکور اور صبح بخیر. آج کی صبح یقیناً ایک نئی نوید لے کے, ایک بڑی خوش آئند نوید لے کے ملت پاکستان کے عوام کے لیے آئی ہے. آج جو رونق لگی ہوئی ہے سرینا ہوٹل میں, آج یہ وہی رونق ہے جو کہ آج سے کئی برس پہلے جنیوا میں لگی تھی جس میں پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی کے تحت جنیوا ایکارڈ کرایا تھا جس میں ریگن اور گورباچوف وہ اس میں شامل ہوئے تھے. لیکن وہ صرف بیک چینل ڈپلومیسی تھی اور اس میں بھی ہز ہائنس کریم رحیم خان نے اپنا ہوٹل دیا تھا, پرنس کریم خان نے اپنا ہوٹل دیا تھا. اور اب جو نئے ہز ہائنس ہیں پرنس رحیم خان, انہوں نے سرینا ہوٹل اس کام کے لیے پورا حوالے کیا ہوا ہے. حسن اتفاق دیکھیں یہ ایکارڈ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا جیسے کہ جنیوا ایکارڈ کامیاب ہوا تھا. اور اگر اس سے پیچھے جائیں تو 1971 میں جس طرح پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی کر کے امریکہ اور چائنا کو قریب لے کے آئی تھی اور ایک خفیہ فلائٹ کے ذریعے لے کے گئے تھے وزیر خارجہ کو امریکہ کے اس وقت کے, تو یہ تمام چیزیں تو پاکستان کے یہ ڈی این اے میں شامل ہے کہ اس قسم کی بیک چینل ڈپلومیسی کر کے اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے کسی کانفلکٹ کے حل کے لیے ایک معاونت کار اور ایک مددگار ثابت ہو. آج بھی جو محفل سج رہی ہے یا کل محفل جو سجے گی اور جس کی رونق آج سے شروع ہو گئی ہے, آپ نے خود بتایا اپنے بیانیے میں کہ جس طرح پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے تھا کہ ایون ویزا آن ارائیول دے رہے ہیں اس لیے کہ دنیا دیکھے پاکستان نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈپلومیسی آج کی 21ویں صدی میں ود ٹرانسپیرنسی وہ بہت کارگر شامل ہوتی ہے. اور یہ تو خیر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی جس کے تحت یہ رونق سجی ہے اور پوری دنیا سے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں اور پوری دنیا سے بھاری بھرکم قسم کے لوگ آ رہے ہیں تاکہ وہ خبر رکھیں کیونکہ ساری دنیا دیکھ چکی کہ کس نہج پر بات پہنچ گئی تھی کہ ایک تہذیب کو کسی ملک کے سب سے بڑے شخص نے, سب سے مضبوط ترین شخص نے, جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی مضبوط ترین فوج ہے, اس نے دھمکی دے دی تھی کہ یہ پوری تہذیب ختم ہو جائے گی. دنیا کا سانس رک گیا تھا. لیکن جب پاکستان نے یہ بریک تھرو کیا تو اب ساری کی ساری نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں. اب آپ یہ ہم دیکھیں کہ اب سارے کے سارے پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ اس میں کامیابی کتنی حاصل ہوگی. یاد رہے کہ اس قسم کے اتنے کمپلیکس قسم کے اتنے پیچیدہ قسم کے سفارتی جو کام ہوتے ہیں اس میں ضرور ایک سیشن میں یہ بات نہیں ہوتی. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کل سارے معاملات حل ہو جائیں گے تو یہ میرے تجربے کے مطابق, میں نے نیگوسیشن کا حصہ بھی رہا ہوا ہوں اور ان خلیجی ممالک میں میں سفیر بھی رہا ہوا ہوں,
تو مجھے اندازہ ہے کہ اس نیگوسیشن میں کتنی عرق ریزی کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں سائڈوں کو کس طرح بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے. پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مارکہ حق کے بعد سے اور مارکہ حق سے پہلے چند دن جو اپریل کی 24 تاریخ تھی یا مئی کی 7 تاریخ تھی، ان دونوں تاریخوں میں جب ہمارے اکابرین بیٹھے جس میں کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی تھے اور ساتھ میں باقی اکابرین، انہوں نے کچھ فیصلے کیے تھے اور ان فیصلوں کو مارکہ حق سے پہلے دنیا کے سامنے رکھا، مارکہ حق کے بعد دوبارہ رکھا. وہ ٹرانسپیرنسی، وہ ایک کانفیڈنس دنیا کا پیدا ہوا، ایک قد کاٹ بڑھا، جس کی وجہ سے آج امریکہ بھی آپ کی بات سن رہا ہے اور آف کورس تسلسل وہ جاری رہا. بالکل، اور ہم ایک ایسے ملک کے طور پر سامنے آئے جمیل صاحب کہ جس پر سب ٹرسٹ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، کیونکہ جو اب ظاہر آہستہ آہستہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا تھا اس ڈیڈ لائن سے پہلے تک 2 گھنٹے پہلے تک سب مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ایک اٹیک ہوتا ہے سعودی عرب پر اور اس کے بعد بڑا غم و غصے کا بھی اظہار کیا گیا کہ بھائی ہم یہاں امن کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہ اٹیک کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے. ایسے میں چائنا نے یہ خبر آئی کہ سمجھائی یہ بات ایران کو کہ دیکھیں ہمارا اور امریکہ کا اختلاف ہے، ہم اگر کوئی بات کریں گے تو اس کا اتنا ویٹیج یا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان ایک نیوٹرل کنٹری ہے جس کے GCC کنٹری سے بھی اچھے تعلق ہیں، جس کے چائنا سے بھی اچھے تعلق ہیں، جس کے ایران سے اچھے تعلقات ہیں، جس کے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں. تو پاکستان کو جو یہ رول وہ پلے کر رہا ہے اس میں آپ نے بھی تھوڑا تعاون کرنا ہوگا تاکہ دوسری طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ ہو. تو پھر جب وزیر اعظم نے پھر ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس پہ اس پہ رد عمل آیا، پھر ایران کی طرف سے رد عمل آیا. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے آپ کی یہ فیلڈ بھی رہ چکی ہے، آج وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، یہاں یہ کتنا میٹر کرتے ہیں؟ کل مذاکرات کا جو اہم دور ہے وہ ہوگا ظاہر ہے JD وینس جب تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن یہ وفود کی سطح کے مذاکرات کن باتوں کا احاطہ کرتے ہیں؟ کون سے آپ سمجھے پیرامیٹرز طے کرتے ہیں کہ کن پوائنٹس پر بات ہوگی؟ اس کی امپورٹنس ہمیں بتائیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے جو بھی بڑے کمپلیکس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں یا سبمٹس ہوتی ہیں، اس میں جو پوائنٹس ایگریبل ہوتے ہیں پہلے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہوتے ہیں اس کو آخر میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ راہیں ہموار ہو جائیں، دونوں سائڈ سے ایک ایکسیپٹیبلٹی کا ماحول بن جائے، دونوں سائڈ سے باڈی لینگویج بہتر ہو جائے. خیر ابھی تو یہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے کہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے یا ڈائریکٹ. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے، کیونکہ اتنی زیادہ راہیں ہموار ہو چکی ہیں اور پاکستان کر چکا ہے کہ اب ڈائریکٹ ٹاک بھی ممکن ہے. اور آپ کے سوال کا بھی جواب اسی میں ہے کہ آج جو وفود جیسے کہ پہلے ایرانین پہنچ رہے ہیں، جیسے کہ کچھ وفود امریکہ سے پہنچ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے معاونت کار ہیں JD وینس کے. تو JD وینس کے کانوں میں، JD وینس کو بریفنگ میں جب چیزیں جائیں گی تو وہ ایک ماحول اس سے سازگار بنے گا. اسی طرح سے ایران کے حوالے سے، کیونکہ ایران میں بھی بڑے بھاری بھرکم اسپیکر باقر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے بھاری بھرکم شخصیت ہیں اور وہ تھوڑے سے اپنے مزاج کو وہ ذرا اپنی قوم کے مطابق رکھتے ہیں کہ ان کی عزت و تقریم میں بڑا امپورٹنٹ رول بھی ہوتا ہے. جی ہاں، تو ان کے لیے بھی جب وہ آئیں گے ملاقاتیں کچھ لوگوں سے ہوں گی، کچھ فارمل ہوں گی، کچھ بیک چینل ڈپلومیسی میں زیادہ تر انفارمل اور سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں. تو اس میں جب راہیں ہموار ہوں گی تو کل کوئی بریک تھرو اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ کم از کم سیشن لمبے ہو جائیں، یہ سیشن چلے. یہ کل کا سیشن اگر پورا مکمل چل جاتا ہے تو اگلی راہ ہموار ہوگی اور یہ اس میں چند دن چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں کہ کوئی مکمل نتیجہ ہوگا کیا. 3 جو پوائنٹ کنٹینشن والے ہیں وہ میں ذکر کرتا چلوں. باقی تو جو 12 پوائنٹس ہیں 15 میں سے جو امریکہ نے دیے ہیں وہ تو ایران نے اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. ایران نے اعتراض کس بار پر کیا کہ جی جوہری جو ہماری صلاحیت یعنی انریچمنٹ ہے وہ مکمل 0 پر ہم نہیں لے کے جائیں گے. اور اگر اس کو احاطہ کیا جائے جنیوا میں جو چل رہی تھی کانفرنس اور جو ڈائلاگ چل رہے تھے عمان کے ذریعے، اس میں بھی 3.67 کی بات تھی. جب جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو JCPO کہتے ہیں یا عرف عام میں جس کو کہتے ہیں نیوکلیئر ریکارڈ ایران کے اور P5 کے درمیان +1، وہ بھی اس میں بھی 3.67 ہے اور یہ ایران کا. تو اس پر بات
اور دوسرا میسائلز کے کرٹیلمنٹ، یہ پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. تیسرا جو لبنان میں ہو رہا ہے، ایران نے کہا اور ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ایمبیسڈر افتخار کے آفس سے بھی یہی بات نکلی ہے کہ لبنان شامل تھا. اب کیونکہ نیتن یاہو ہمیں پتا ہے کہ اسپوائلر کے طور پر اسرائیل وہ کوشش کی اس نے، لیکن اس پر سبقت آ گیا جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ بات کی ٹیلی فون پر نیتن یاہو سے اور پھر بیان دیا اپنے ٹویٹر پہ کہ یہ اس کو اسکیل ڈاؤن کریں، لبنان کا اور نیگوشیٹ کریں. یہاں پر جب ہم اسلام آباد اکارڈز کی بات کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ ٹاکس کی ٹیبل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سجے گی. 2 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسپیکر جو ایرانین اسپیکر ہیں باقر کالباف، وہ ایک اپنی ان کا مزاج جو ہے وہ اپنے عوام کے مطابق رکھتے ہیں اور ایک بڑی زبردست ٹریمنڈس پرسنالٹی ہے ان کی. اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکی وفد میں جو جیرڈ کشنر ہیں اور اسٹیو وٹکاف ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑے ہارڈ نیگوشیٹرز ہیں. جے ڈی وانس کا اس تمام تر عمل کا حصہ ہونا یہ کتنا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جے ڈی وانس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈسٹنٹ ہی رکھا ہوا تھا اس وار سے. اب تو خیر وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کتنا بریک تھرو ہو سکتے ہیں؟ سیکنڈلی، جب اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں، جب نیگوسیشنز کی ٹیبل سجتی ہے، تو کیا خبریں فوری آتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ، یا پھر جب وہ اینڈ ہوتی ہیں ٹاکس اور اس کے بعد کوئی حتمی کنکلوژن نکلتا ہے تب خبر باہر آتی ہے؟ بالکل کسی کیمرے کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی اسٹاف کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جو بڑے ہی کلیدی اسٹاف ہوں گے ان کو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز، کوئی خبر نکلنے نہیں دی جائے گی. دونوں سفارت پاکستان کی یہی اس میں سب سے بڑی اس میں ایفرٹس یہی ہوں گی، اس لیے کہ بیک چینل ڈپلومیسی کے بعد جب اس قسم کے اجلاس ہوتا ہے، اس قسم کا سیشن ہوتا ہے، اس میں اگر چیما گوئیاں شروع ہو جائیں تو وہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ کہ دونوں سائڈ پر جو وہ قومیں ہیں، جو لوگ انوالو ہیں، وہ پھر آفینسو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی تھی، انہوں نے یہ کہی تھی، اور اس میں تو ہمارے قومی وقار کا سوال ہے. تو اس قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کے بھی جو مبصرین ادھر ہیں ان کو تقریباً یہ ناممکنات میں سے ہوگا کہ کوئی اندر سے خبر ان کو مل سکے. یہ جو میرا پرانا تجربہ ہے اور جو میں اب دیکھ رہا ہوں وہاں انتظامات کیے گئے ہیں سرینا ہوٹل پہ، اس سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی آپ کو خبر نہیں ملے گی. ہاں البتہ دونوں سائڈ میں سے یہ جو اکابرین ہوں گے امریکہ یا ایران کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے، اگر فارن آفس سے کوئی بیان آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کی رضامندی سے وہ بیان دیا جا رہا ہے، تاکہ دونوں فریقین میں سے امریکہ اور ایران میں سے کوئی یہ نہ فیل کرے کہ اس میں ہمارا موقف نہیں آیا ہے. تو لہذا یہ اس کا محور ہوگا. آج جو کل کی سیشن شروع ہوگا یہ اس کا ٹوٹل محور ہوگا. باقی ڈپلومیٹک قسم کی باتیں ضرور ہوں گی کہ ہم پوری امید ہیں اور یہ کوئی ڈیریل نہیں ہو رہا ہے اور اس میں سارے کے سارے فریقین جو ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں. اس قسم کے بیانات جو سفارتی الفاظ میں ہوتے ہیں وہ سننے کو ملتے رہیں گے آپ کو، لیکن آپ یہ بھی نہ سمجھیں اس مرتبہ، یا ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے یا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے منسٹر آف ڈیفینس جو اکثر بیان دے دیتے ہیں یا باقی منسٹر ان میں سے کوئی بھی بیان دے گا. میری اپنے آبزرویشن کے مطابق یہ صرف ظاہر اس کا ایک آفیشیل اعلامیہ جاری ہوگا ان ٹاکس کا، اور اس کے بعد ہی اس آفیشیل اعلامیہ کے اوپر ہی پھر ڈسکشن مزید آگے بڑھے گی. جمیل صاحب، تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریسنٹ بات کی، انہوں نے 2 پوائنٹس سارے نیگوشیشنز کے حوالے سے بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر کوئی بات نہیں ہوگی کہ ایران کو جی یہ حق مل جائے کہ وہ یورینیم افزودگی کرے، نیوکلیر ہتھیار بنائے، تو یہ بات تو طے ہے. لیکن ہم اس جنگ سے پہلے دیکھیں تب بھی کچھ مذاکرات ڈائلاگ ہو رہے تھے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، ایران مان گیا تھا یہ باتیں. تو یہ کتنی ڈویبل یہ پوائنٹ ہے جس پر آپ کو لگتا ہے دونوں فریق مان جائیں گے؟ کیونکہ پہلے اس کی مثال ملتی ہے. ایک اور پوائنٹ جس پر ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں وہ ہے آبنائے ہرمز، کہ اسے کھولا جائے. تو یہ اس پہ آئی تھنک کوئی فریم ورک طے ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس کا آپریٹنگ سسٹم چلے گا. لیکن آپ کے خیال میں بس یہ 2 ہی پوائنٹ ہیں جو کہ تھوڑے چیلنجنگ ثابت ہو سکتے ہیں، باقی پوائنٹس پر فریقین ایگری ہو جائیں گے جو 10 پوائنٹس ہیں؟ جی، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ میسائلز کا ہے. میسائلز کے بھی رینج کو کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کمپنسیشن کا بھی ہے جو نقصان ہوا ایران کا. جی وہ سارے طے ہو سکتی ہیں باتیں. اچھا میں ایک کر کے ذرا آپ کو، کیونکہ اقوام متحدہ میں بھی ایک طویل خدمات ہے تو مجھے کچھ انٹرنیشنل لا کے بارے میں جاننا ایک قدرتی امر ہے.
تو آبرہ ہرمز چونکہ پوری دنیا کی نظر جس پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ آبرہ ہرمز جو ہے وہ صرف آئل اور انرجی کا ہی معاملہ، آئل اور انرجی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں، کیونکہ وہاں سے ہیلیم جاتی ہے، وہاں سے 1/4 سلفر جاتا ہے، اور وہاں سے آدھے فرٹیلائزر دنیا کا جاتا ہے، تو دنیا میں قحط پڑ جائے گا۔ لہذا آبنائے ہرمز پر کیونکہ یونائٹڈ نیشن، یہ آواز بیچ میں آ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز، یہ آواز آ رہی ہے کوئی فاضل قسم کی، ذرا پی سی آر سے اس کو کہیں کہ آواز کو بند کریں۔ جمیل صاحب، ہم پی سی آر سے اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس ایشو کو دیکھیں، مین وائل آپ کو ہم ریکنیکٹ کریں، آپ مجھے بتا دیجیے۔ آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی جمیل صاحب، آئی ایم اوکے ناؤ۔ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق یہ کیونکہ پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل قانون کی، چائنا ہمیشہ، رشیا بھی کافی حد تک، دنیا کے زیادہ تر اقوام، یورپین ممالک انٹرنیشنل قوانین کو بہت قریب رکھتے ہیں اپنے دل سے، یہ اسرائیلی ہے یا امریکہ جو کبھی کبھی، تو وہ انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن لا آف ہائی سیز، جس کے تحت ان کا آرٹیکل 17 ہے، جس میں سے جہازوں کو گزرنے دینا پڑے گا، جو کہ ایک جس کو کہتے ہیں انوسیٹ ویسل، اور جن جہازوں کو نہیں گزرنے دیا جائے گا اس میں آرٹیکل 19 میں دیا ہوا ہے کہ جو سمجھا جائے ٹیریٹوریل، جس کی جورسڈکشن ہے، ساورنٹی ہے اس آبنائے پر، اس کو جو اگر سمجھا جائے کہ یہ ہوسٹائل کنٹری کا ہے تو اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اس میں آرٹیکل ہے 24 اس کے تحت، اور اس کے تحت وہ اس میں ریگولیشن بنا کے کچھ ٹول بھی لے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹول پر تو شاید ایگری نہ کرے، ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے۔ آپ نے باقی دو باتوں کی جو ہم نے کی، جوہری جو ہے وہ بہت آسان معاملہ اس لیے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی خود کہتے ہیں کہ 0 پر جائیں، لیکن کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس سے پہلے ہفتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ ایران اس میں بڑا کمفرٹیبل ہے کیونکہ ان کا فتویٰ ابھی بھی بالکل لائیو ہے، اور ایران کہتا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہ پہلے بنانے کا ہم نے اعلان کیا تھا نہ اب ہم کرتے ہیں۔ اور جب یہ آج کی جو اسلام آباد ایکارڈ کل سے شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ پائے تکمیل پر پہنچ جائے گا، جس طرح آپ کے اکابرین عسکری اور مدنی، جس طرح کے ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر اس میں پوری تکودو کے ساتھ اور ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے، تو یہ مرحلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں تیسری بات کا چند سیکنڈ میں ذکر کر دوں، وہ ہے میزائلز کو کرٹیل کرنے کا۔ وہ ایران غالباً نہیں مانے گا، اور بالکل کیونکہ جو ان کے سب سے اس میں عراقچی صاحب بھی ہیں اور ساتھ میں ان کے اسپیکر، تو وہ نہیں لگتا کہ ان کی بقا کا سوال ہے، اور وہ پہلے بھی دھوکہ کھا چکے ہیں 2 مرتبہ، اور ان پر جنگ مسلط کر دی گئی، تو وہ چاہیں گے کہ ان کے ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ معاملہ ہو۔ تو اس کو اگر مد نظر رکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بات آگے چل پڑے گی کل، اور اس میں یہ 3 پوائنٹس جو ہے جوہری والے، یہ آگے جا کے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز کا میں نے آپ نے انٹرنیشنل قانون سے بتا دیا، مجھے نہیں لگتا کہ میسائل والا معاملہ، باقی کمپنسیشن، سینکشن ہٹیں گے خود بخود، کمپنسیشن کا کمپنسیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا کنکلوژن نکلے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سابق سفیر جمیل احمد خان موجود تھے، بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں تمام تر چیزوں سے اپڈیٹ کیا اور انلائٹن بھی کیا۔ ہم ایک بریک لے لیں، پھر اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپڈیٹس کا اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور جناب، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سج گئی ہے، اور عالمی سطح پر اس کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ سب پاکستان کی ان کاوشوں کو سراہ رہے ہیں، لیکن واحد اسرائیل ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں جنگ بندی اور امن قبول نہیں ہے، اور اسپوائلر کا ایک کردار بہرحال اسرائیل کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ بڑا سٹرونگ ہے۔ عالمی برادری، اگر ہم لبنان کی بات کریں کہ یہ ایشو بھی کافی زیادہ ریز ہوا، جس پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گزشتہ روز فرانسیسی صدر نے فون کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور دیگر دونوں رہنماؤں نے لبنان اور اسرائیلی جارحیت پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی جب بات چلی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے لبنان پر اٹیک کیا، اور 10 منٹ میں 200 سے زائد افراد، لوگ، شہری معصوم، 300 ڈیتھ ٹول ہو گئے، وہ شہید ہوئے۔ بٹ اب ہو کیا رہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو
نے رپورٹ کر رہا ہے CNN کے ہی از تھنکنگ اباؤٹ سیز فائر ایز ویل. کل ایرانین اسپیکر جو ہے باقر کالباف, انہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ لیبنان از اے پارٹ آف دا سیز فائر اینڈ PM شہباز شریف آلسو اسٹریسڈ آن دس, ایمفسائز کہ لیبنان جو ہے وہ سیز فائر کا پارٹ رہے گا. اب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد یہ مذاکرات کی جو میز اسلام آباد پر سج رہی ہے اسلام آباد میں, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب لیبنان کا کلوز کا کسی پارٹ ہوتا ہے. اسرائیلی حملوں سے ہمیں بچائیں, یہ لیبنان کی طرف سے بھی کہا گیا. لیبنان نے جنگ بندی کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام کا رابطہ بھی ہوا. کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی اور کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے اور اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں. تو عالمی دباؤ کے اثرات اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو لبنان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے. الجزیرہ نے کہا جی نتن یاہو نے لبنان سے براہ راست مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی. تو یہ بھی اگر ہم کہیں کہ پاکستان کو فون ہونے کے بعد اور پاکستان سے کہا جی انٹروین کریں, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نتن یاہو اس بات پر اگری ہوا کہ پھر لبنان سے بات کی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے الحمدللہ. بات کر لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پاکستان میں اسلام آباد کورٹس کے نام سے ایک نیگوسیشنز کی ٹیبل سجنے جاری ہے. الحمدللہ, اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے. لیکن اسرائیل کی جانب سے لبنان پر جو حملے ہیں انہوں نے صورتحال تھوڑی پیچیدہ بنائی. بٹ اب الجزیرہ CNN بڑے عالمی جریدے یہ رپورٹ کریں کہ نتن یاہو اس چیز پہ کنسیڈریشن کر رہا ہے کہ وہاں پہ سیز فائر کی جائے, لبنان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. بٹ اس سے پہلے لبنان کی طرف سے پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ پلیز سیز فائر یہاں پر بھی کریں, اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. کتنا اہم ہے یہ کہ اس کا صحرا, اس کا کریڈٹ پاکستان کے ساتھ جاتا ہے جو لبنان پہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے؟ سائم اور صدف, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو, آپ کے چینل کو اور پوری پاکستانی فوجی سیاسی قیادت اور پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارکباد کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی اور دنیا کی تاریخ میں بھی آج ایک بہت اہم دن ہے کہ جس طرح ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اقوام متحدہ, عرب لیگ, OIC جو ہے وہ دنیا میں امن کو برقرار رکھنے اور قائم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں, تو پاکستان جو ہے پوری عالمی برادری کے سامنے ایک امن اور استحکام کی ایک امید لے کر ابھرا ہے. اور کل جس طرح آپ نے دیکھا کم و بیش 40 سے 50 ممالک کی لیڈرشپ نے پاکستان پہ اپنے اعتماد کا بھی اظہار کیا اور اس کی جو بہت قیمتی اور اہم اور بروقت سفارتی کوششیں ہیں ان کو بھی سراہا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے ذمہ دارانہ پرامن جو سفارتی رول ہے اس کی معترف ہے. تو ایک ٹائم تھا جب نیو یارک, جنیوا میں دنیا کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے. الحمدللہ پچھلے سال ہم نے بھارت کو جس طرح دھول چٹائی بنیان المرصوص میں, اب ہم عالمی سیاست اور امن و استحکام کو دنیا کے لیول پہ پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنے کے لیے جانے مانے اور اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے جو بنجامن نتن یاہو کے حوالے سے کی, تو وہ 3-4 چیزوں کو ہمیں واضح کرنا ضروری ہے. دیکھیں ان کا جو نظریہ ہے, ان کی جو سیاست ہے, ان کی جو خواہش اور کوشش 30 سال سے رہی ہے, ہر امریکی صدر کو انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ جناب ایران تو بس چند دن رہ گئے ہیں اس کے ایٹمی ہتھیار بنانے میں, اب فوراً اس پہ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیں. کیا صدر کلنٹن ہوں, کیا صدر بش ہوں, کیا اوباما ہوں, کیا بائیڈن ہوں, سب کے اوپر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جناب آپ ایران کو تباہ کر دیں. بدقسمتی سے صدر ٹرمپ یوں لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں آئے, لیکن میں اس پہ اگین صدر ٹرمپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ 30-40 دن کے اندر انہوں نے احساس کیا کہ اس میں ان کی اپنی ساکھ, سیاسی مستقبل اور امریکی مفادات اور عالمی امن کو بھی نقصان پہنچا ہے, وہ استعمال ہو گئے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتاؤں 2 دن قبل جو ہے جب انہوں نے نتن یاہو صاحب کو فون کر کے تھوڑا سا ان کے درمیان ہاٹ ٹاک بھی ہوئی اور ان کو تنبیہ کی کہ جناب میں تو امن کے لیے آگے جا رہا ہوں ایران کے ساتھ اور آپ بھی جنگ بند کریں, تو ان کو اس بات کا احساس تھا کہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کی کوششوں سے اور اللہ کی مہربانی سے, چاہے ایرانی بھائی ہوں ہمارے, امریکی قیادت ہو, عرب بھائی ہوں ہمارے, یہ سب اس وقت امن کے خواہاں ہیں اور پاکستان کی کوششوں کو بہت سراہتے ہیں.
لیکن یہ ابھی ہم لبنان کی بات کر رہے تھے، اسرائیل کے حملوں کی بات کر رہے تھے، لیکن دیکھیں ان حملوں کے باوجود اس سے 3 چیزیں واضح ہو گئی ہیں. پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امن کا عالم اسلام اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جو سب سے بڑا دشمن ہے اور اسپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے. اسی نے جنگ شروع بھی کی، اور پاکستان نے آلریڈی جو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن دیرپا امن کے حوالے سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی بھرپور کوشش تھی کہ ایران کے جو عرب ممالک پہ حملے تھے ان کی جوابی کارروائی میں عرب ممالک بھی اس جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں تاکہ یہ عرب اور عجم کی جنگ بن جائے، پوری عرب اور اسلامی دنیا جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے اور تباہ ہو جائے اور اس کا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا کامیاب ہو جائے. تو ہم نے بڑی دانشمندی، احتیاط اور کامیاب سفارتکاری سے پہلی اس اسرائیلی کوشش کو ناکام بنایا ہے الحمدللہ. اور اب جبکہ سارے ملک جو ہیں، ساری دنیا امن چاہتی ہے، تو اس ٹائم پہ ہم نے ایک طرح سے سفارتی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ اسرائیل کو آئسولیٹ کر دیا ہے. اور اس کے جو کل کے حملے ہیں وہ اس کی اپنی فرسٹریشن اور ڈسپریشن کا اظہار ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ پروگرس اور امن کی جانب پاسبل ہے اسلام آباد میں، اس لیے اس کو ناکام بنانا کی وہ بھرپور اور ڈیسپریٹ کوشش بھی کر رہا ہے. اور دوسری جانب اس کو یہ بھی کوشش ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے امن کی کوشش تو اس سے پہلے جتنا نقصان حزب اللہ کو اور لبنان کہ جتنی اراضی پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے. تو یہ اصل میں دیکھیں ہمیں صرف فوجی ڈومین میں نہیں دیکھنا چاہیے، سیاسی، سفارتی، نفسیاتی طور پہ بالکل ایون امریکہ کی سرپرستی، احترام اور سپورٹ سے بھی اسرائیل اس وقت محروم ہو چکا ہے. تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کروایا تو کل رات کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مختلف عرب ممالک سے بات کی تو جب یہاں پہ سیز فائر ہو گیا تو ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے اس کو ایسکارٹ کر کے اس کو فلی عام پاکستان فضائیہ کے طیاروں نے اپنی حفاظت میں لے کے ہم لے کے آئے ہیں، جو کہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ ہم صرف دونوں سائڈوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے خالی چائے پانی نہیں سرو کریں گے، ہم اس پروسیس کو بھی بڑی احتیاط، ذمہ داری اور پوری قوت سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی مسلسل کوششوں سے کہ اس کو سبوتاج کیا جائے. اور اس کا ایک اور پہلو وہ فیک نیوز اور فیک نیریٹو کا ہے جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی اردو، عربی، فارسی میں ایسے نفرت آمیز مسلیڈنگ پروپیگنڈا بھی پھیلا رہی ہے جس کے ذریعے سے نفرت اور غلط فہمیاں پھیلائی جائیں اور اس کو سبوتاج کیا جائے. ہمیں ان کو بھی ایکسپوز کرنے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے نفسیاتی میدان میں ہو، انفارمیشن اور میڈیا کے میدان میں ہو، سفارتی میدان میں ہو، دفاعی میدان میں ہو، ہم نے ان اسپوائلرز کی تمام کوششوں کو ناکام بنانا ہے. بالکل. اور محمد علی صاحب، ظاہر ہے جب ڈائلاگ کو ہمیشہ اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے بات چیت ہوتی ہے، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپنائی جاتی ہے، لیکن جب جنگ کا محاذ ہو تو پھر ظاہر ہے پھر بیانات بھی اسی نوعیت کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، برابر سے پھر ویسے ہی جواب آ رہے ہوتے ہیں. کتنے ہوپ فل آپ ہیں ان مذاکرات کو لے کے؟ کیونکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی میں نے دیکھا ہو کہ ایران اور امریکہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. ہم نے ڈیکیڈز آف سینکشنز دیکھے ہیں، ہم نے ڈیکیڈز آف وار دیکھی ہے، لفظی جنگ دیکھی ہے، پروپیگنڈا دیکھا ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا ویسٹرن میڈیا نے، امریکہ نے اگینسٹ ایران. اس کے جواب میں ہم دیکھتے تھے ایران ہمیں لگتا تھا بڑا کمزور ایک ملک ہے جو اگر امریکہ اٹیک کر دے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. لیکن ان دونوں ملکوں کا ایک ٹیبل پر بیٹھ جانا اور پاکستان کا اس میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنا، کتنے ہوپ فل ہیں آپ اس سچویشن کو لے کر؟ صدف، میں آپ کے سامنے 4 ایسے واضح حقائق اور ثبوت رکھتا ہوں جس کی بنیاد پہ میں ہوپ فل ہوں. پہلی بات یہ کہ دیکھیں امریکہ کے 3 پاور سینٹرز ہیں، ایک وائٹ ہاؤس ہے، ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک پینٹاگون ہے. تینوں جانب سے وکٹری کا اعلان اور یہ کھل کے کہنا کہ جناب ہم نے اپنے فوجی اہداف حاصل کر لیے بلکہ اس سے آگے چلے گئے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایران کو بھی ایک سگنل دے رہے ہیں کیلکولیٹڈ کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے. اور یہ سگنل وہ اپنی افواج کو بھی دے رہے ہیں جو کہ وہاں پہ اس وقت تعینات ہیں کہ جناب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب ہم مزید آپ کی جان مال خطرے میں نہیں ڈالیں گے. نمبر 1. دوسری جانب آپ ایران میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ ایران میں بھی وکٹری ڈکلیئر کی جا رہی ہے، لوگ خوش ہیں، تو وہاں بھی کوئی خواہش اس طرح کی نہیں ہے کہ جنگ کو مسلسل جاری رکھا جائے اور مزید نقصان اٹھایا جائے.
تیسرا ثبوت خود اسرائیل کی فرسٹریشن اور ڈسپریشن کل سے جس کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ اس کو احتمال بہت شدید ہے کہ یہ امن قائم ہو جائے گا اور دیرپا ہوگا، اس لیے جتنا نقصان ہم نے پہنچانا ہے حزب اللہ کو اور جتنی زمین پہ لبنان کے قبضہ کرنا ہے کر لو، بعد میں موقع نہیں ملے گا. اس کو بھی پتا ہے کہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس کی دنیا میں اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ تیسری اس کی ڈسپریشن بھی یہ ثابت کرتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ فیلڈ مارشل عاصم اور ہمارے وزیر اعظم کی سیاسی سفارتی کوششوں سے، دن رات کی کوششوں سے بہت سی چیزیں، ماحول بہت بہتر ہو چکا ہے. کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ایران اور امریکہ میں بہت سے معاملات پہ ہو چکی ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ کا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن اور ایران کا تھرڈ موسٹ پاورفل پرسن پاکستان فزیکلی آتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم یہاں سے آ کے خالی کھانا کھانے اور چائے پینے تو نہیں آئے، واپس جائیں گے تو ہم اپنی عوام کو اور اپنے لیڈرشپ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، ہم خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے. اور پھر جو 40-50 دنیا کے ممالک کی قیادت سے ہماری قیادت کی پچھلے 24 گھنٹے میں بات ہوئی ہے، ان کی توقعات اور سپورٹ بھی اس عمل میں شامل ہے. وہ بلڈنگ کے اندر، کمرے کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کی دعائیں، ان کی سپورٹ، ان کی خواہشات ہمارے ساتھ ہیں، جس کو امریکہ اور ایران بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفکس میں جائے بغیر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ عالمی برادری اپنے دوستوں کی مدد سے ہم موجودہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور دیرپا امن میں کنورٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب. اچھا سید محمد علی صاحب، پچھلے سال پاکستان نے ایک جنگ جیتی جو کہ پاکستان میں مسلط کی گئی تھی. اس کے بعد اس سال پاکستان نے ایک ایسی جنگ رکوائی جو کہ پوٹینشلی ایک نیوکلیئر ورلڈ وار 3 میں ٹرانزیشن کر سکتی تھی الحمدللہ. اور پھر نہ صرف وہ جنگ بندی کروائی بلکہ سیز فائر کو ٹوٹنے سے بچایا. کیا دیکھ رہے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم پاکستان جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کے جو ڈپلومیٹک پس منظر ہے یا جو پھر آپ کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے اوپر پاکستان کو ایک نیا کردار سنبھالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ریجن میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار سنبھالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان کو؟ جناب یہ کردار ہم نے پچھلے سال حاصل کر لیا تھا، یہ مقام ہم نے حاصل کر لیا تھا. اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. جب ہم نے بر صغیر میں دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت کو چند گھنٹوں کے اندر جو ہے صدر ٹرمپ سے مدد مانگنے پہ مجبور کر دیا کہ مجھے پاکستان کی جوابی کارروائی سے بچاؤ، تو ہم نے بیلنس آف پاور جنوبی ایشیا میں تبدیل کر دیا. اور پھر جب ہم نے اپنے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ کیا اور وہاں پہ امن کی کوششوں کو پروموٹ کیا تو ہم آلریڈی ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر بن چکے تھے. آج جب ہم نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت امریکہ اور مسلم دنیا کے ایک اہم ترین رکن ایران کے درمیان جنگ بندی کرائی ہے، دونوں کو بیک وقت قائل کیا ہے، تو ہم صرف اسلامی دنیا یا اس خطے کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہیں، ہم ایک ایسے ٹائم پہ سائم دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کے علمبردار کے طور پہ ابھرے ہیں، جبکہ دنیا کی عالمی طاقتیں اور عالمی برادری، عالمی ادارے، عالمی قانون، ان تمام کے اوپر دنیا کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. تو دنیا کا جو نظام ہے اس کے اوپر جو پوری عالمی برادری کا اعتماد ہے وہ پاکستان اس کو ریپیئر کر رہا ہے. اس وقت پاکستان ہے جو کہ عالمی قانون، عالمی امن، عالمی استحکام کی کوشش کر رہا ہے. اس کو سپورٹ چین، روس، OIC، یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری اور تمام مسلم دنیا، عرب ممالک کی ہیلپ اور سپورٹ تو حاصل ہے، لیکن یہ پروسیس پاکستان کا انیشیٹو ہے اور یہ پاکستان کی دن رات کی کوششیں ہیں. اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم اور ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ، ان کی جو دن رات محنت ہے اور ہمارے سفراء کی، وہ میں سمجھتا ہوں پوری عالمی برادری اور عالمی امن کی ایک طرح سے ضمانت بن کر ابھری ہے. اور یہ کوشش اور یہ امن اگر خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچتا ہے تو پوری دنیا کی معیشت اور امن کو بہت دیرپا اور سنجیدہ خطرات پیدا ہو جائیں گے. اس لیے سٹیکس بہت ہائی ہیں، اس لیے انشاءاللہ فیلئر از ناٹ این آپشن آئیدر فار امریکہ اور ایران. بالکل. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب، بڑی ڈیٹیل آپ نے ساری صورتحال پر بات کی. اور ایک بڑا فیکٹر
جس نے سب کو پش کیا اس طرف کہ جی امن کی طرف جایا جائے، وہ جی گلوبل اکانومی ہے جو بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی ممالک اس کی لپیٹ میں آئے، اور پھر پیٹرول پرائسز کہاں گئے، اسٹاک ایکسچینج کہاں گئی، کاروبار ڈوب گئے. یہ بڑا فیکٹر ہے جس نے تمام تر معاملات کو ایکسیلریٹ بھی کیا ہے. پلس ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی جو پالیسی رہی ہے، جو ان کی پالیٹکس ہے، وہ بھی ان کو بڑی کاسٹلی پڑی ہے. ڈومیسٹک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشوز کافی زیادہ ان کے لیے ہائی ہو گئے. تو نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ انٹرنل پریشر تھا امریکہ کے اندر سے، بلکہ جو جی سی سی کنٹریز تھیں ان کا بھی ایڈڈ پریشر تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ واز ویری پریشرائزڈ، یہ تو ایک بات ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اینڈ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. اور بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے جس کی آج پوری دنیا معترف ہے. پاکستان پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ثالثی کے کردار کو خوب سراہ رہی ہے، دل کھول کے سراہ رہی ہے. چاہے وہ عالمی جریدے ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ اور دوسرے ممالک ہوں، پاکستان کے ثالثی کے کردار کو پوری دنیا میں بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اینڈ پی ایم شہباز شریف صاحب کو. عالمی رہنماؤں نے پاکستان کی کھل کے تعریف کی ہے، اور سعودی عرب نے تو امن کے قیام میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا ہے. چین نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے مؤثر کردار کو سراہا ہے. جرمن چانسلر، آسٹریلوی وزیر اعظم جنگ بندی میں پاکستان کے احسن کردار پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. الحمدللہ. بالکل. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کس کس ملک کا نام لیں، یہاں تو اب یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے، بیکاز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کینیڈین وزیر اعظم نے بڑے اچھے الفاظ پاکستان کے لیے ادا کیے. انہوں نے بطور ثالث کہا کہ پاکستان نے شاندار رول پلے کیا ہے. نیوزی لینڈ نے پاکستان کے بھرپور کردار کو سراہا. اسی طریقے سے یورپین کونسل اور یورپین یونین کمیشن نے بھی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی. برطانیہ، فرانس، اٹلی، ڈینمارک، نیدرلینڈ، اسپین اور جاپان نے پاکستان سے تشکر کیا ہے. قازقستان، ملیشیا کے صدر، ناروے اور سویڈش وزراء خارجہ نے پاکستان کو سراہا. اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر تھا. اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو رہی تھی. بظاہر تو ظاہر ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ ہو رہی تھی، لیکن اس سے پوری دنیا کی معیشت افیکٹ ہو رہی تھی. ہم بات کریں تو قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، پرتگال، رومانیہ نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے. اور اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف جنگ بندی جو ہے یہیں تک محدود نہیں ہے. اب باقاعدہ مذاکرات کا ایک دور شروع ہو رہا ہے جس کے لیے ہائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں پاکستان، ایران سے بھی، امریکہ سے بھی. اور اس تمام تر صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بڑے زبردست طریقے سے میزبانی کے فرائض بھی انجام دے رہا ہے. اور ظاہر ہے ان مذاکرات کے بعد ہی مزید پکچر کلیئر ہوگی کہ یہ جو 10 پوائنٹس ایجنڈا ہے اس پر کن کن نکات پر اتفاق ہوا ہے. تو پاکستان نے یہ جو ڈیل بروکر کرائی ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اور یہ وہ ڈیل ہے جو پوری دنیا نہیں کروا سکا. خطے کی تو بات ایک الگ ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ چائنا اور باقی جو کنٹریز ہیں جو دوست ان کا ممالک ایک رول ہے کردار ہے وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بیکاز پاکستان نے ایک نیوٹرل کنٹری کے طور پہ پاکستان کے سب سے تعلقات اچھے ہیں. یہ پاکستان کی سفارتکاری کی اور یہ خارجہ پالیسی کا جو ہمارا ایک افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا زبردست ہے. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر مسعود خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب. آپ سے بات ہو رہی ہے ساری صورتحال پر. پاکستان کی ہم دیکھ رہے ہیں ثالثی کی، پاکستان کے رول کی تعریف دنیا کر رہی ہے. اسلام آباد ڈائیلاگ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے. عالمی سطح پر پاکستان ایک نئے تشخص کے ساتھ سامنے آیا. الحمدللہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور ظاہر ہے اس سارے تناظر میں ہم پاکستان کی کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں. جو کنٹروورشل دنیا کے ایشو رہے ہیں اس پر پاکستان کا ایک اصولی موقف دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. ایک تو آپ نے اور عبدالجبار صاحب نے سارے کا سارا احاطہ کر لیا ہے کہ پاکستان کس سطح پہ پہنچا ہے، کیسے مبارکباد آ رہی ہے شمال سے، جنوب سے، مغرب سے، مشرق سے. تو یہ اس میں جو ہے ہمارے قائدین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس مقام پہ فائز کیا ہے. میں آپ دونوں کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں اور ARY کی کہ وہ مسلسل اس پورے کے پورے موضوع کے اوپر اس گزشتہ مہینے میں گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد تمام لوگوں کو باخبر رکھا ہے کہ پاکستان
کس طرح کی کوششیں کر رہا ہے اور کس طریقے سے کامیاب ہو رہا ہے. اب آپ نے کہا کہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے بہت محنت کی اس کے لیے، اور یہ پاکستان نے دنیا کے اوپر ثابت کر دیا کہ پاکستان ڈپلومیسی کی اور ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتا ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ معاملات جب بگڑ جائیں یا اس سے پہلے بھی ان کو بات چیت سے حل کیا جائے، یعنی جنگ اس کا حل نہیں ہے. اور ساری دنیا نے دیکھ لی کہ کیسے ایک جنگ پھیلتی چلی جا رہی تھی اور یہ تیسری جنگ عظیم میں تبدیل ہو رہی تھی. میں کہوں گا کہ ایک اعتبار سے تیسرے جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ اس میں پوری کی پوری خلیجی ریاستیں، ایران، یعنی پورے کا پورا مغربی ایشیا، اور اس کے یورپ، امریکہ تو خیر ایک حملہ آور بھی تھا، اس نے جنگ کا آغاز کیا، تو یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے تھے. اب ان ممالک کو جنہوں نے اتنی سخت پوزیشن لی ہوئی تھی، ان کو پہلے تو یہ آمادہ کرنا کہ وہ ایک سفارتی سپیس میں آئیں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، بہت مشکل مرحلہ تھا. ایک تو ہم نے یہ حد پار کی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں اسلام آباد ایسا کیپٹل ہے جس کی دنیا میں شہرت ہے آج، اور وہاں اسلام آباد کو، پاکستان کو ان مذاکرات، ان حساس مذاکرات، مشکل ترین مذاکرات کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی یہ سفارتکاری کی کامیابی یکایک نہیں ہوئی، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی پاکستان کو. جو شٹل ڈپلومیسی تھی اس کے ذریعے، اس کے بعد کمیونیکیشن ڈپلومیسی تھی، اور ایک ایک اینٹ کر کے ہم جو ہے اس پوری کی پوری عمارت کو یہاں تک لے آئے ہیں. اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو ہماری کوششیں برابر ہوں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں ان ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ نہ صرف یہ دو فریقین جو ہیں، بلکہ ان ملکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا، جنہوں نے ہمیں ساتھ دیا، جو ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور اس میں ترکی اور مصر کا خاص طور سعودی عرب کا نام لوں گا، خلیجی ریاستوں کا نام لوں گا، اور بالخصوص چین. چین کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا تھا جب ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں گئے تھے. تو اصل میں اسی 5 نکاتی فارمولے کے تحت جو ہے یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہم ایران اور امریکہ کے شکر گزار ہیں ان کی قیادت کی کہ انہوں نے پاکستان آپ قبول کیا، اور یہاں کے جو ہے وہ کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت سپوائلرز موجود ہیں، اور خود ایجنڈا بھی بہت مشکل ہے. سپوائلرز باہر سے ہیں، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. معترضین میں ہندوستان تھا، لیکن اس کی آواز بالکل ہی دب کے رہ گئی ہے، اور وہاں ہندوستان میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے، جس سلیقے سے، جس مہارت کے ساتھ یہ پورے کا پورا سٹیج سجایا ہے، وہ اس کا فائدہ ہندوستان کو بھی ہوگا. وہ ان کی تیل ہو، گیس ہو، اشیاء خوردنی ہوں، جس سلسلے میں بھی ہندوستان کے بھی 1.4 بلین لوگ ہیں، اور وہ بھی اس جنگ کی سٹریس کو محسوس کر رہے تھے بہت شدت سے. اب میں آتا ہوں، آپ کوئی سوال پوچھ لیجئے، میں اس کے بعد جو ہے انڈیا کیونکہ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ خطے میں جانا جاتا تھا، اب وہ آئی تھنک اسٹیٹس ان کا نہیں رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. جی، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موقع پر اس پاکستان کی تاریخ کے اس تابناک باب میں کچھ وقت جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کے ہمارے اپنے معاملات ہیں، بہت الجھے ہوئے معاملات ہیں. تو اور ہمارا گزشتہ برس جو ہے تصادم ہوا تھا، ہم نے ہندوستان کو شکست دی. تو یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے بارے میں گفتگو. اتنا میں کہہ سکتا ہوں ہندوستان کے بارے میں کہ ہندوستان سے خود آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو اس کا رویہ، خاص طور سے ان کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی، ان کے جو نیتا ہیں، جے شنکر نے جس قسم کا بیان دیا تھا، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، اس کی مذمت ہو چکی ہے، لیکن ان کی آواز مکمل طور پر دب چکی ہے. آپ نے ایک فریز استعمال کیا، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. تو اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے صف اول میں کھڑا ہو گیا ہے پیس میکر کے طور پر.
دنیا جس وقت جو ہے بہت ہی مشکل کا شکار ہو گئی تھی اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، تو پاکستان نیٹ اسٹیبلٹی، نیٹ پیس میکنگ پرووائڈر کے طور پر نمودار ہوا ہے. اور اس میں ہماری کسی کے ساتھ مسابقت نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم نے یہ اپنے ملک کے لیے کیا، مغربی ایشیا کے لیے کیا، ایران اور خلیجی مسلمان ممالک کے لیے کیا، بین الاقوامی برادری کے لیے کیا. تو وی ہیو ایمرجڈ ایز نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر. الحمدللہ، اور اس چیز کی تو دنیا معترف ہے سر. اچھا، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اسٹیبلائزر کے طور پر ویسٹ ایشیا کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر پہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، وہیں پہ خلیجی ممالک میں لاکھوں پاکستانی سر کام کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ڈفرینٹ جابس میں، ڈفرینٹ لائن آف ورکس میں انوالوڈ ہیں. جب یہ خطہ کرائسس میں تھا تو بہت پریشان تھے، نہ صرف پاکستانی وہاں پر موجود بلکہ اٹ سیلف ممالک بھی بہت پریشان تھے. پاکستان کی ثالثی پر ان سب ممالک نے، جی سی سی کنٹریز نے ایک سکون کا سانس لیا. تو اب مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کنٹریز میں پاکستانیوں کے لیے مزید راہیں کھلیں گی. میرا خیال ہے تمام دنیا میں پاکستان کے لیے دروازے کھل گئے ہیں، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ نہ صرف ان خلیجی ریاستوں میں بلکہ ایران میں اور اس کے علاوہ مغربی ممالک میں بھی پاکستان کے لیے دروازے کھلیں ہوں گے. بلکہ مجھے یقین ہے، اعتماد ہے کہ اتنا مثبت کردار ادا کرنے کے بعد پاکستان کے لیے بہت سے مواقع پیدا ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان بہت ہی ذہین حکمت عملی کے ذریعے ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکے گا یا نہیں. اور میرا خیال ہے کہ جہاں ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے وہاں ہمیں ایسی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے کہ اس مرحلے کے بعد، یعنی اگر پاکستان کی کوششوں سے جنگ ختم ہوتی ہے تو پاکستان کس طریقے سے اپنی معیشت کو، اپنے پورے کے پورے ملک کے استحکام کے لیے جو بھی اقدامات کرنے وہ کیسے کر سکے. تو دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی عرب مثال کے طور پر خلیجی ریاستوں کی بات کر رہے ہیں تو سعودی عرب میں ایک بہت بڑا معاشی اور ٹیکنالوجیکل انقلاب آ رہا ہے. ہمارے وہاں جاتے تھے عام طور پہ جو ہے اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ جو ہے ورکرز جاتے تھے، لیکن اب یہ مواقع آئے کہ ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ بھی وہاں جا کے سعودی عرب کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ وہاں جو ہے اب جو ہے بہت سی، یعنی مطلب جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں شہروں میں، جو شہروں میں کنسٹرکشن بوم ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان شریک ہو سکتا ہے. خلیجی ریاستوں میں، باقی خلیجی ریاستوں میں پاکستان پہلے سے موجود ہے، اس کی عزت و توقیر بڑھی ہے. ایک میری اس سلسلے میں یہ بھی امید ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود خلیجی ریاستوں میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جی سی سی گلف کوآپریشن کونسل جس طریقے سے اتفاق رائے کے ساتھ پہلے کام کیا کرتی تھی ویسے ہی اب بھی کام کرے. اور کیونکہ خلیجی ریاستوں میں اگر اختلافات ہوں گے تو اس کا فائدہ اسرائیل کو ہے، اس کا فائدہ جو ہے اور اس کا نقصان جو ہے امت مسلمہ کا ہے. تو ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہیں، اس سے جو ہے ہمارے مواقع وابستہ ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اشارتاً کہ جو خلیجی ریاستوں کے اندر ایک مقابلہ سا، مسابقت سا، یا ایک جو کوئی میں سے حریفانہ رجحانات ہیں، اگر وہ ختم ہوں گے تو تبھی ہم سب مل کر پھل پھول پائیں گے. لیکن آفٹر دس وار، سیز فائر کی اگر ہم اس ونڈو کی بات کر لیں، پاکستان کے رول کی بات کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ان جی سی سی کنٹریز سے پاکستان کے تعلقات میں بھی ایک نیا ٹرانزیشن ہم دیکھیں گے، ایک نئی جہت آئے گی، مزید اسٹرینتھن ہوں گے؟ اور ظاہر ہے جس طریقے کی ایک پاکستان نے اپنے ثالثی میں رول پلے کیا، پھر اس سے پہلے 1 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے جنگ میں الحمدللہ برتری حاصل کی. آپ کو لگتا ہے ہمارے تعلقات اب ایک ڈفرینٹ شیپ اختیار کر سکتے ہیں جی سی سی کنٹریز کے ساتھ؟ جی، جی سی سی ممالک کے ساتھ بھی اور ساری دنیا کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آبنائے ہرموز میں مشکل ہوئی آئل ٹینکرز کو گزرنے کے لیے، اور دوسری جو جہاز رانی کی آمد و رفت تھی یا جو بھی ترسیلات ہو رہی تھی، تو بہت سے جہاز جو ہے وہ آ کے جو مختلف پاکستان کی بندرگاہوں کے اوپر لنگر انداز ہوئے، اور اس وجہ سے یہ ایک نیا موقع پاکستان کے لیے پیدا ہو رہا ہے. پاکستان کی 1000 میل کی کوسٹ لائن ہے اور بحیرہ عرب میں ہے پاکستان، اس کے ساتھ جو ہے اس کی، اور اس کا بہت جو اس کی جو
ایکسٹینڈڈ اکنامک زون ہے یا پورے کا پورا جو کانٹیننٹل شیلف ہے اس کو ملا کے، تو پاکستان کے پاس تقریباً 2,90,000 کا جو نوٹیکل مائلز کا ایک ایریا ہے. تو پاکستان جو ہے بلو اکانومی کے اوپر بھی توجہ دے سکتا ہے، اور خاص طور سے اس کی جو بندرگاہیں ہیں وہ جو ایسے بن سکتی ہیں جیسے کہ دبئی کی بندرگاہ ہے یا سنگاپور کی بندرگاہ ہے، تو اس سے بھی پاکستان میں ایک بہت بڑی ترقی کا آغاز ہوگا، ترقی کے ایک نئے دور کا سعودیہ سے جو ہمارا معاہدہ ہوا اس طرز کے اور معاہدے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ میرا اس وقت تاثر یہ تھا کہ جب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تو اس میں بالواسطہ طور پر باقی جی سی سی کنٹریز بھی شامل ہیں، کیونکہ جی سی سی جو تھی وہ عام طور پر اس کا کوئی رکن بھی باہر کسی قسم کا کوئی دفاعی معاہدہ کرتا ہے تو وہ صلاح ضرور کرتا ہے باقی جی سی سی ممالک سے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور ایک دوسرے گلف کنٹری میں کچھ اس قسم کی مسابقت کا شائبہ ہوا ہے، بلکہ کچھ ایسے جو واقعات بھی سامنے آئے جس سے پتہ چلا کہ وہاں ایک نیا اسٹریٹجک کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس رجحان کو کسی طریقے سے روکنا چاہیے، اور باقی جو پاکستان جس طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اسی طریقے سے وہ تمام گلف ریاستوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسی طریقے سے گلف ریاستوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. اگریڈ. اچھا مسعود صاحب، یہاں پر ایک بڑا ایک کروشل اور ایک اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسپوائلرز ابھی بھی وہ ایک الارمنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم ظاہر سی بات ہے پاکستان کا دن ہے، پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، بٹ کنسیڈرنگ اسلام آباد اکارڈز اینڈ دا انٹائر اسرائیل لیبنان سچویشن، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کرنا یا لمٹ کرنا پاسبل ہوگا مین وائل جب ہم یہ اسلام آباد اکارڈز کی نیگوسیشنز کر رہے ہوں گے؟ اسرائیل کی اتنی طاقت ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک کمپلیٹ سیز فائر کے اوپر اتفاق ہو گیا، کیونکہ پاکستان نے اس کی شہادت دی ہے، ایران کی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن امریکہ اس وعدے پہ قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسرائیل کے انفلوئنس کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا. اور جو ہی وہ سیز فائر شروع ہوئی تو اس نے اسرائیل نے لبنان کے اوپر 1982 کے بعد سخت ترین حملہ کیا. ویسے پچھلے ایک مہینے سے جو ہے وہ لبنان کے اوپر حملہ کر رہے تھے، اب تک 1800 لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں، اور یہ جو آخری حملہ تھا اس میں انہوں نے 10 منٹ میں 100 نشانے باندھ کے، اور بیروت میں اور بقا ویلی میں اور اس کے بعد سدرن لیبنان میں کوئی تقریباً 300 لوگوں کو شہید کر دیا، اور اب جو ہے کوئی تقریباً 12 لاکھ کے قریب لوگ وہاں بے گھر ہیں. اور یہ بہت اتنی مختصر مدت میں اتنے لوگوں کا بے گھر ہونا، اور جو بے گھر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی بمباری کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ لبنان کا وہ نقشہ بنائیں گے جو انہوں نے غزہ کا بنایا تھا، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو اسرائیل جو ہے اس میں وائلڈ کارڈ ہے، کیونکہ اس کا اتنا امریکہ میں انفلوئنس ہے کہ لگتا نہیں کہ وہ آسانی سے امریکہ کی بات مانے گا. امریکہ بہر صورت جو ہے بڑا ملک ہے، دنیا کے سب سے سول سپر پاور کہتے ہیں اب تک اسے، تو یہ ایک چیز ہے. لیکن اس کے باوجود اگر جو معاہدہ ہو جاتا ہے، جو کیا چیزیں رک گئی ہیں، جو مطلب جو آپ کے مسعود صاحب سیز فائر کا ہو جانا، اس وقت بھی بہت کوشش کی اسرائیل نے، آپ کو نہیں لگتا تھوڑا ڈسٹینس ہوا ہے واشنگٹن اور تل ابیب میں؟ دیکھیے سیز فائر ہو یا نہ ہو، اگر سیز فائر ہو جاتی ہے یا مذاکرات کامیاب ہونے لگتے ہیں تو اسرائیل سبوتاژ کر دیتا ہے. اس نے گزشتہ برس جون میں یہی کیا، اس مرتبہ جو ہے فروری میں یہی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ وہ ایران اور امریکہ کے جوہری معاملات کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس مرتبہ جو انہوں نے پہلا بار تو کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات سبوتاژ ہو جائیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دونوں سائڈز ناراض ہو کے مذاکرات سے قطع تعلق کر لیتی، تو لیکن وہ نہیں ہوا الحمدللہ. اور پاکستان نے اس سلسلے میں بھی کوششیں جاری رکھی ہیں تاکہ دونوں فریقین کا کم از کم اس مذاکرات کے بارے میں جو اتفاق تھا وہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہو. تو یہ یہاں تک تو پاکستان کی کامیابی ہوئی ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ 3 اختلافات پیدا ہوئے ہیں اب تک، اور ان کو جو ہے سلیقے سے حل کرنا پڑے گا دونوں کو، اور دونوں کو درمیانی گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کرنا پڑے گا. وہ پہلا جو ہوا یہی سیز فائر کے اوپر اختلاف ہو گیا. دوسرا جو ہے ایران نے اپنے 10 نکاتی مطالبات جو ہیں یا کنڈیشنز ہیں اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ ان کا
کوئی حق مانا جائے، کسی طریقے سے ان کا حق مانا جائے کہ وہ افسودگی کر سکتے ہیں نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت، جبکہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے اپنے ایک بیان میں کہ وہ صفر افسودگی کے اوپر اتفاق کریں گے. اور تیسری چیز جو ہے وہ آبنائے ہرموز کے اوپر اختلافات ہو گئے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات جتنی شدید اور خوفناک اور ہولناک یہ جنگ تھی، یہ اس قسم کے معاملات ایک قسم کا اس کا ایک فطری کانسیکوینس ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ان دونوں فریقین کو سن 1979 کے بعد پہلی مرتبہ آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ دے رہا ہے اور اس کے بعد ایک موقع فراہم کر رہا ہے، اور دونوں نے آمادگی کا بھی اظہار کیا ہے. اس میں پاکستان کے اوپر بھی اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے یہ عام طور پہ جو میں نے ذکر کیا کہ جو فروری میں مذاکرات ہو رہے تھے یا اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے یعنی گزشتہ برس، وہ انٹرمیڈیٹریز کے ذریعے ہو رہے تھے. اس مرتبہ جو ہے براہ راست مذاکرات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگرچہ ان کی پوزیشنز جو ہیں پولز اپارٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کر کے کوئی ایسا فارمولا ڈھونڈ سکتے ہیں تاکہ وہ خالی ہاتھ نہ جائیں، تاکہ ایران کے لوگ جو ہے مزید تباہی کا شکار نہ ہوں، تاکہ امریکہ جو ہے اس میں جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے اس کے شہریوں میں وہ ختم ہو اور دنیا ایک مرتبہ پھر سکون کا سانس لے سکے. تو اس میں پاکستان اگر کامیاب ہوا، پاکستان سرخرو ہوا، تو میں سمجھتا ہوں دنیا سرخرو ہوگی اور اسلامی ممالک جس عذاب سے جس قیامت سے گزر رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ سردار مسعود صاحب، ہمارے ساتھ سارے صورتحال پر روشنی ڈال رہے تھے. اور پاکستان کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میزبانی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور اسلام آباد میں بڑی سیشن شروع ہوں گے، مذاکراتی عمل شروع ہوگا، تمام تر تیاریاں جاری ہیں. اور بینگ اے ہوسٹ ہمارا رول یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے اور سب کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر ہیں. اچھا جی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو سفارتی کوششوں سے جنگ بندی کی مثبت اثرات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے، کیونکہ اب ود ان فیو آورز یہ اگر ہم کہہ لیں کہ یہ اعلان ہونے کے بعد کہ سیز فائر کی طرف بڑھے، معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھے، تیزی سے ڈیلیگیشنز اناؤنس ہوئے، اس کے بعد پھر پاکستان کی جانب روانہ بھی ہوئے. مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلا رابطہ ہوا ہے، جو کہ بہت ہی پازیٹو سائن ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات کی. اس گفتگو میں باہمی تعلقات کے فروغ، علاقائی پیش رفت پر جائزہ لیا گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لاسٹ چیز جو ہرڈل بن گئی تھی کسی بھی طریقے سے نا اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے، ایکسلریٹ کرنے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تھریٹ کو ایکسلریٹ کرنے کے لیے، وہ تھی جب اٹیک ہوا تھا سعودی عرب پر، اور پھر ایران پہ پہلے اٹیک ہوا، پھر سعودی عرب نے جواب میں ایران نے جواب میں سعودی عرب پر اٹیک کیا. یہ بڑا ایک کنٹینشنل پوائنٹ بن گیا تھا. اس کے بعد اس گفتگو کا ہونا بڑا خوش آئند ہے. دونوں رہنماؤں نے خطے کے استحکام کے لیے مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے پر بات چیت کی ہے. دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے موجود ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم ذرا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ پہلا رابطہ ہم دیکھ رہے ہیں بٹوین سعودی اینڈ ایران، اینڈ کنسیڈرنگ کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، ٹویٹس آ رہی تھیں سیز فائر کی، اس ٹائم پہ ایک اٹیک بھی ہوا تھا سعودی کے اوپر وچ واز کنسیڈرڈ ویری الارمنگ. تو اب یہ جو رابطہ ہوا ہے یہ کتنا مثبت رابطہ ہے اور کیا دیر پا امن کے قیام کے لیے یہ رابطہ ایک اہم کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ سائم فار ہیونگ می، اور صدف گڈ مارننگ. دیکھیں یہ رابطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں جی اسرائیل کے کہ دیر شوڈ بی این انٹرا عرب کنٹسٹیشن، اور وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہ بات بار بار نیتن یاہو، ان کا جو بیرل ماؤتھ پرائم منسٹر میں ان کو کہتا ہوں، ان کے ہمیشہ فائری گن بیرل ماؤتھ ہیں، وہ فائر ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو ڈیلے کریں، ابھی بات نہ کریں ان سے، سیز فائر نہ کریں اس وقت. تو وہ سیز فائر کے اگینسٹ اس لیے تھے کہ کچھ نہ کچھ انسیڈنٹ، وار کے کچھ انسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں، مے بی سم ٹائم ٹیکٹیکل نیچر کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹریگرز بن جاتے ہیں فار ا پرپیچوئل کانفلکٹ، لانگ ٹرم کانفلکٹ. اور وہ ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے ان عرب کنٹریز کا جی خود ہی لڑتے رہے ایران اور ورسز، اور اسپیشلی ایران ورسز سعودی عربیہ، کنسیڈرنگ دی پاسٹ ہسٹری بھی تھی. تو آئی تھنک اس وقت فیئرز بھی یہ تھے، اور پاکستان نے اسی لیے جو سعودی عربین سوائل پہ اٹیک ہوا
بائی رسپانس کیا ایران کا، اس کو سیریسلی کنڈیم کیا، بیکاز پاکستان کو اس خطرے سے بالکل محسوس کیا ہوا تھا کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے اس چیز کا. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیگوسیشن اور سیز فائر کے درمیان کا جو پل ہے یہ بڑی مشکلوں سے پار کیا جا رہا ہے، اور بار بار اس پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور ایک ہی کنٹری ہے جو مین اس پہ رول پلے کر رہی ہے، دیٹ از اسرائیل. تو اس کانٹیکسٹ میں سعودی عربیہ کا اور ایران کا یہ آپس میں جو بات چیت ہے، اور اگر سعودی عربیہ کوئی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے، کل ایون ایران کو بھی جو ریسٹرینٹ کا پاکستان نے ریکویسٹ کی، ان کے ڈپٹی فارن منسٹر نے اس کو کنفرم کر دیا کہ کل ہم اٹیک کرنا چاہتے تھے بیک آن اسرائیل جو لیبنان میں کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ہمیں کہا جی آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ پیس کی جو نیگوسیشنز ہیں یہ بریک نہ ہو جائے. تو یہ پاکستان کی وجہ سے ساری سائڈ ایک ریسٹرینٹ شو کر رہی ہیں. اس میں اس رابطے کا، ڈائریکٹ رابطے کا، بائیلیٹرل رابطے کا ہو جانا از اے ویری پازیٹیو سائن. دیکھیں یہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، جو سیز فائرز ہیں، اس پہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کتنے حملے ہو رہے ہیں. اس کو کشننگ کی ضرورت ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اٹ از ناٹ اونلی دیٹ پاکستان ہی بس ہر دفعہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے گا. اسٹریٹجک پیشنس بھی ہوتا ہے اسٹیٹس کا، ڈائلاگ کا بھی اسٹریٹجک پیشنس ہوتا ہے. اس تک تو ابھی تک پاکستان اس کا مظاہرہ کر رہا ہے اور لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن اس کی کشننگ کے لیے اس طرح کے ڈائلاگ کا آپس میں اسٹیبلش ہو جانا از اے ویری ویری گڈ تھنگ. اور جو لانگ ٹرم اسرائیل کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی اس طرح کے لانگ ٹرم کولیبریشن کے ساتھ فیل کیا جا سکتا ہے. بالکل. اور آپ نے جو بات کہی، مجھے تو لگتا ہے مسعود صاحب کہ زاہد صاحب کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ پاکستان نے ہی شاید تجویز دی ہو ان دونوں کنٹریز کو کہ آپ لوگ آپس میں ذرا رابطے تو کریں، کچھ ٹیلی فونک رابطے بحال ہوں، ذرا آئس بریک ہو، کیونکہ ظاہر ہے جب ون آن ون بات ہوتی ہے تو پھر بہت سارے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اور وہ دور بھی ہو سکتے ہیں. نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے کہتے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن عین وقت پہ پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک دیا. ظاہر ہے یہ جو کارروائی ایران کی طرف سے ہوتی ہے تباہ کن ہو سکتی تھی. ڈیڈ لائن آلریڈی پہلے ڈونلڈ ٹرمپ دے چکے تھے. تو یہ جو پاکستان کا ایک بڑا کروشل ٹائم پہ جو ایک کردار سامنے ہے، اس کی بھی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا زاہد صاحب. جی بالکل، میں اسی کا بھی ذکر بھی کر رہا تھا کہ جو ڈپٹی فارن منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اٹ از ویری انکریجنگ، اور وہ ریئل، اور یہ دنیا کو بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کس طرح کا رول ادا کر رہا ہے. ایون ایران کو بھی ریئلائزیشن اب ہو رہی ہے. جی بالکل ہو رہی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دس ایگزٹ کارڈ. پاکستان از دی اسٹریٹجک کارڈ فار دی آف ریمپ فار وارنگ فیکشنز. دونوں کے لیے آف ریمپ ہے. امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی سینسٹیو ہے جتنا ایران کے لیے، اور پاکستان ڈپلومیٹک فنیس کے ساتھ یہ کاروائیاں کر رہا ہے. دیکھیں اصل ایشو یہ ہے صدف کہ یہ جو میزائلوں سے یا بام سے یا جو فائرنگ سے یا جو ٹارگیٹنگ سے عمارتیں گر جانا وہ ری بلٹ ہو جاتی ہیں. لائف لاس آف کورس وہ واپس نہیں آ سکتا. موسٹ امپورٹنٹ از کہ اس وار کے درمیان جو اور خاص طور پہ نیگوسیشنز کے دوران وچ از ویری امپورٹنٹ فیز، اس پہ ٹرسٹ کا ٹوٹ جانا بہت پرابلمٹک ہوتا ہے. ابھی بھی یہ جو مین ہرڈل آ رہی ہے اس ڈائلاگ کے شروع ہونے میں یا ڈائلاگ کے بیچ میں جو بار بار بات ہوئی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہے. تو اگر ایران رسپانس کر دیتا تو امریکنز کو، ایران آلریڈی کہتا ہے جی ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ نیگوسیشنز کے بیچ میں سے وار نکال لیتے. تو یہی کاؤنٹر آرگومنٹ ایران کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا کہ انہوں نے بھی پھر وار کو نکال لیا. دیکھیے ابھی یہ جو لیبنان کا اوور رائڈنگ فیکٹر آ گیا ہے، لیبنان اسرائیل کا، پاکستان اس پہ اپنا بڑا کلیئر سٹانس دے دیے ہوئے. تو پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی کسی کو شک بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان از ٹاکنگ اباؤٹ دی کمپریہنسو پیس، ٹوٹل پیس انکمپسنگ دی انٹائر وار اسپیکٹرم آف مڈل ایسٹ. تو اس کو صرف ایران یو ایس کا میٹر نہیں پاکستان سمجھ رہا. پاکستان کہتا ہے یہ پورے ریجن کا میٹر ہے، کیونکہ دس ریجنل کانفلکٹ از امپیکٹنگ ایوری ہیومن بینگ آن دس یونیورس. تو یہ بہت ہی لارجر اسکیم ہے، بہت لارجر اسکیم ہے. پاکستان کے جو کردار ہے اس کو آپ یو ایس ایران ریلیشن شپ سے یو مسٹ ہیو ٹو سی اٹ بیونڈ دس. تو یہ ایفرٹس بھی اسی کی ہو رہی ہے. اور تھینک یو ویری مچ ٹو ایران اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ آل گروپس کہ وہ پاکستان کی اس ایفرٹ کو ریکگنائز کریں. اب تو پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. کل کا جو دن گزرا ہے آپ نے دیکھ لیا، فرام آل اوور دا ورلڈ پاکستان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور جو اسرائیل کو کنڈیم کیا گیا یونائٹیڈ نیشن میں بھی اور بہت سے ممالک کی طرف سے، دیٹ از آلسو ہیلپنگ ٹو ٹیل پیپل کہ اسرائیل از دا مین اسپوائلر.
اور انفارچونیٹلی وہ بینیفیشری بھی سب سے بڑا ہے اور اسپائلر بھی سب سے بڑا ہے. بٹ وی ول ہیو ٹو کنٹینیو ود دس ایفرٹ. ویل ہیو ٹو کنٹینیو ود دس ایفرٹ. اور سر ذرا یہ بھی ہم آپ جاننا چاہیں گے کہ اب پاکستانیوں کے لیے خلیجی ممالک میں دنیا بھر میں کتنی راہیں ہموار ہو گئی ہیں. اسپیشلی ہم دیکھتے تھے ایک ٹائم تک پاکستان کچھ خاص اچھی وجوہات کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز میں نہیں ہوتا تھا. آج الحمدللہ پاکستان کا تشخص اتنا بہتر ہوا ہے, عالمی جریدے لکھ رہے ہیں, جرنلسٹ بات کر رہے ہیں, ممالک مبارکبادیں دے رہے ہیں پاکستان کو کال کر کے. تو پاکستانیوں کے لیے جو دوسرے ممالک میں مقیم ہیں اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے کتنی راہیں ہموار ہوئی ہیں؟ دیکھیے آپ کی جو کنٹری کا کریکٹر ہوتا ہے اور وہ دیٹ ریفلیکٹس یور نیشنل کریکٹر. کنٹری کی جو ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ آپ کے نیشنل کریکٹر کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور آپ کی نیچر کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو پاکستان کا کریکٹر اور نیچر وہ ابھرا ہے پیس لور کے طور پہ, نیچرل نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر کے طور پہ. یا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اور اسٹیبلٹی پرووائڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے. سیکورٹی پرووائڈر تو آپ فزیکل ڈومین, اسٹیبلٹی پرووائڈر آپ فیوچر کے, آپ بہت ساری ڈومینز کو کور کر رہے ہیں. آپ کلچر کو کور کر رہے ہوتے, آپ لائف کو کور کر رہے ہوتے, آپ ہیومینٹی کو کور کر رہے ہوتے, آپ مورالٹی کو کور کر رہے ہوتے اور آپ ترقی کو کور کر رہے ہوتے, اکنامک ایکٹیویٹی. دس اسٹیبلٹی ول کنٹریبیوٹ. دیٹس وائی اس کو میں کہتا ہوں یہ یونیورسل ایفرٹ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو لمٹ نہ رکھے کہ ایران یو ایس کانفلکٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لارجر اسٹیبلٹی آف دا ورلڈ, کہ آپ امن تو کروا رہے ہیں, ایران اور یو ایس کی وار یہاں پہ رکوا رہے ہیں, ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. اس کا امپیکٹ اٹلی میں آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ فرانس میں آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ گھانا میں آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ کینیا میں آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ ایجپٹ میں آ رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس یہ کردار ہے. اب جب یہ آپ رول ادا کرتے تو آف کورس جب بھی آپ کا پاکستانی کا ذکر ہوگا وہ پاکستان کا پاسپورٹ کہیں نظر آئے گا ان ایئرپورٹس کے اوپر, ان ممالک کے اندر جہاں پر یہ اسٹیبلٹی آئی ہے اور وہ ریئلائز کرتے ہیں اور وہ فالو اپ کرتے ہیں. تو آف کورس دے ول ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ اینڈ ویری پراؤڈلی آر ایکسپیکٹ کیا جی ہمارے نیشنل ڈومیسٹک انٹرنیشنل جہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں, they should be feeling proud of it کہ ہماری ایک ایفرٹ آئی ہے. This is what the real Pakistan is all about, نہ کہ وہ جو ہمارا فیک فالس بتایا گیا دنیا. ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں لوگ گرین پاسپورٹ کے ساتھ جی پکچرز لے رہے ہیں, ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں, تو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے سبز ہلالی پرچم پر اور پاکستان کی جو کوششیں رہی, کیونکہ ہم نے بڑا زاہد صاحب اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں ہم نے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں, کیا کچھ نہیں ہم پر ہوا, کتنی دہشت گردی کا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم آؤٹ سائڈ سے ہم نے دیکھا کتنا پاکستان اس کا شکار ہوا, ہمارے سویلینز نے, ہمارے جوانوں نے, معاشی طور پر پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا. لیکن ہمارا جو ہمیشہ سے امن کو لے کر اس خطے میں اسٹانس رہا, آج اس کا امپیکٹ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. تو ناٹ ٹو فرگیٹ کہ پاکستان جو یہاں تک پہنچا ہے اس کے لیے ہم نے قربانیاں کیا کیا دی ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے, دوسری طرف افغانستان ہے, وہاں سے بارہا ہم نے دیکھا کہ ہم نے بار بار ڈائیلاگ کی بات کی, مذاکرات کی بات کی, لیکن وہاں سے ہمیشہ پاکستان کے اوپر حملے ہوتے رہے. اور وہ فرنٹ بھی ہمارا ایسا ہے, انڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کے باوجود ہم نے خطے میں ہمیشہ امن کو آگے بڑھایا ہے. تو یہ جو ایک کنسسٹنٹ رول رہا ہے پاکستان کا, اس کا احاطہ کرنا بھی آئی تھنک آج کے دن ضروری ہے. جی بالکل, دیکھیں نا, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان ہیز بیکم اے نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر. اور جو پاکستان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں ٹیررزم کے, یہ وہی ممالک لگا رہے ہیں جن کا اپنا لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی پرسوٹ اس ٹیررزم سے, چاہے وہ نجر سنگھ کو کینیڈا میں مارنا ہو, چاہے گرونت سنگھ کا پلان کرنا ہو امریکہ کے اندر, چاہے آپ لندن میں بامبنگ کروانی ہو, اپنے آسٹریلیا میں جانا ہو, تو انڈیا کی یہ لیڈ پالیسی ہے. اور افغانستان تو ہے سوائل آف ٹیررسٹان, میں اس کو بولتا ہوتا ہوں کہ وہاں آپ جائیں, مارکیٹ لگی ہے, جو بھی ٹیررسٹ چاہیے آپ کو اپنے ڈومیسٹک کوئی چیزیں برابر کرنی ہے یا کوئی انٹرنیشنل اپلیکیشن کراनी ہے, یو بائی دیم اینڈ یوز دیم. بٹ صدف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جب پاکستان یہ جو ایفرٹ کر رہا ہے, آپ اس میں دیکھیں کہ ریجن کے اندر بھی انڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے کرٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انڈیا کے اندر سے کرٹیک ہو رہی ہے ان کے رول کے اوپر. اب میں کل ششی تھرور صاحب کو سن رہا تھا, وہ آدمی ہے جو مارکے حق میں ایک ڈیلیگیشن لے کے انڈیا کا گیا تھا پوری دنیا کے اندر,
he is criticizing and he is praising Pakistan's role. So reality he's praising Pakistan's role, and not just him, but everybody is praising Pakistan's role world wide. और आज ये सेकंड गेस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि इंडिया के ऊपर इतना हमें एयर टाइम अपना जाया करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके अपने अंदर से उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। दूसरा, इस सारे सिनेरियो में इंडिया इररिलेवेंट हो गया है, कहीं पे कोई रोल, कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। आप वॉर के किस साइड खड़े हैं, तारीख के किस साइड खड़े हैं, ये भी इंडिया कंफ्यूज हमें नजर आया, वो भी डिफाइन करता हुआ हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल ऐसी है। कल मैं बल्कि ऐड कर दूं, इंडिया वैसे बहुत इररिलेवेंट है इस कॉन्वर्सेशन के अंदर और आइसोलेटेड भी है, बट जाहिद साहब कल मैं देखा था एक इंडियन चैनल, वो रूबिका लियाकत वहां बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि आसमान से भी अगर कोई आके मुझे कहेगा ना कि पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया है, मैं तब भी नहीं मानूंगी। आप सोचें कितना मजाका खेज बयानिया नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश करें। एंड मजे की बात ये, थोड़ा सा क्रेडिट पाकिस्तानी मीडिया को दूंगा कि हमने इंडियन अवाम को भी ये बता दिया है कि आपका गोदी मीडिया है। जी बिल्कुल। देखिए अभी बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है फॉर एवरीवन इन अ वे कि हम सारे बिल्कुल टीवी के साथ लोग जुड़ के बैठे हुए हैं। हर बंदा सुबह उठता है तो वो देखता है कि दुनिया में क्या हुआ है, डायलॉग किधर तक पहुंचा है। टुडे एवरीवन इन दिस वर्ल्ड आर परसुइंग। अच्छा, उसमें आपको नजर आता है कि एक मुल्क है जो आगे बढ़ रहा है, पीस को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं तो वैसे बाय द वे ऑन अ लाइटर नोट, वो पहले ना थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक देते थे, कहीं स्पोर्ट्स कर ली, कहीं कोई लाइव चैनल देख लिया, या थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए ताकि फिर हमने देखनी है चीजें और एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं आजकल ब्रेक के लिए जरा इंडियन चैनल्स देख लेता हूँ, तो आई एम श्योर आप बहुत थोड़ी ही देर देख पाते होंगे, उससे ज्यादा कोई देख नहीं सकता। जी वही बस उसमें एंटरटेनमेंट हम देख लेते हैं। बट एनीवे आई थिंक जो कंस्ट्रक्ट है इंडिया का, इसको हमें समझने की जरूरत है और ये माइंडसेट रहेगा, ये आगे भी रहेगा। पाकिस्तानियों के लिए जो मेरा मैसेज आपके प्रोग्राम के थ्रू जो होगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट इन आवर नेबरहुड, वो भाई एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है। और उसका ये मैं नहीं कह रहा कि आप वॉर वाले सिर्फ एंगल को देखें या जो वो जंगी हमारे साथ करता है, वो जो हमारे साथ कल्चरल इन्वेजन हमारे अंदर उसने की हुई है, जो हमारे अंदर वो फेक न्यूज, खासतौर पे सोशल मीडिया यूजर, सोशल प्लेटफॉर्म यूजर जो है, हर न्यूज को खुदारा, हर न्यूज को। अब कल आपके एक छोटी सी खबर ले लें कि जी पाकिस्तान में वो पेट्रोल की प्राइसेस और वो एक चल पड़ी। अब ये हर माइंड को देखे ना, नफरत पैदा करता है अपनी हुकूमत के खिलाफ कि जब वो एक्चुअल नहीं है, वो फेक तो कहां से जनरेट हुई है। वो हुकूमत जो हर पाकिस्तानी के पासपोर्ट को इज्जत दे रही है, मैं उसकी ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नेशनल परफॉर्मेंस जो है उसको वो कैसे वो छोटी छोटी चीज को अंडरमाइन करवाने की कोशिश करते हैं। तो हर पाकिस्तानी ने एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। आपने सोशल मीडिया की जो न्यूज है, रिलाय करें अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, रिलाय करें अपनी हुकूमती तर्जमानों के ऊपर, रिलाय करें अपने मिलिट्री तर्जमानों के ऊपर, एंड हैव फेथ। और अपनी डोमेस्टिक डिस्पोर्डेंसी की वजह से, अपना डोमेस्टिक पोलराइजेशन की वजह से या किसी और वजह से भी, खुदारा इस लम्हे जब पाकिस्तान फ्लाइंग अप है, ऊपर पीक की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त इन चीजों को समझे। जब पूरी नेशन जुड़ के हमारा कैरेक्टर और हैबिट्स ऐसी हो जाएंगी तो फिर नोबडी कैन। बिल्कुल आई टोटली एग्री। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर है ये तो आप समझ लें जी, सोशल मीडिया पे के हवाले से हम बार बार आपको ये कहते हैं, या बेआई का जमाना है, फेक न्यूज, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन चीजों का जरा ख्याल रखें। तो इसलिए अगले 3 दिन वीकेंड, पूरा ओवर द वीकेंड आप ARY न्यूज देखते रहिएगा अगर आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और बाखबर सवेरा भी देखते रहिएगा। हम ब्रेक पे जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस्लामाबाद पर सबकी नजरें हैं। इस्लामाबाद मेजबानी करने जा रहा है और पाकिस्तान ने जो एक रोल प्ले किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सीज फायर फॉर 2 वीक्स, और ये बड़ी मुश्किल एक मरहला था, लेकिन जाहिर है ये जो निगोशिएशन का मामला है ये भी अपने आप में एक बड़ा मुश्किल मरहला है। और इस हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं, इस्लामाबाद में माहौल कैसा है, जाहिर है गैर मुल्की मेहमान की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन मौजूद है, उनसे जानते हैं। खावर, जरा बताइएगा, जाहिर है हम यहाँ कराची में बैठे हैं, आपसे जानना चाहते हैं, जरा माहौल बताइएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, इससे पहले भी एक बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन अब जाहिर है एक मुज़ाकरात का मरहला है। तो व्हाट वुड यू टेल अस अबाउट इस्लामाबाद टुडे? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पूरी तरह तैयार है अपने मेहमानों को रिसीव करने के लिए, और हर तरह की तैयारियां हो चुकी हुई हैं। सिक्योरिटी के जहां तक मामलात हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, वो जगह जहां पे होटल के अंदर तमाम मेहमानों ने आना है, मुज़ाकरात होने हैं, वो भी तैयारी पूरी तरह मौजूद है।
اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس وقت ساری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، خاص طور پر اسلام آباد کے اوپر ہے. تو کوئی بھی جو ہے ہر لحاظ سے ہر معاملے کو دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہ جو ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو انتظامات کے حوالے سے. جہاں تک تعلق ہے اس میٹنگ کی اہمیت کا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو اب دو رائے ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کا کردار اب تک جو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. بڑی کوشش کی گئی، آپ نے دیکھا اسرائیل کی طرف سے اس کو سبوتاژ کرنے کی، اور بھی دنیا کے اندر وہ ہمارے دشمن، خاص طور پر آپ نے دیکھا انڈیا کے جو حالات واقعات چل رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں. جے ڈی وینس ظاہر جب نائب صدر امریکہ کے پاکستان میں آئیں گے تو بڑی خبر ہے. اسی طرح ایرانی ڈیلیگیشن، ان کی ایڈوانس پارٹیز آلریڈی آ چکی ہوئی ہیں. سو ان نٹشل اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر طرح سے سفارتی سطح کے اوپر سارے معاملات بالکل اس کے اوپر جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے. گراؤنڈ ورک آل پریپیئرڈ ہے. باقی جو ان کے رہائش کے سارے معاملات ہیں مہمانوں کے، وہ بھی سارے دیکھے جا چکے ہیں. تو اسلام آباد پوری طرح اپ بیٹ ہے، اور اسلام آباد کے رہائشی جو کچھ ایریا ہے، کچھ سڑکیں ظاہر ہے ان کو سیکورٹی کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا ہوا ہے. آپ کسی بھی پاکستانی سے بات کریں اسلام آباد میں جو موجود ہے اسلام آباد والوں سے، تو وہ اس کے اوپر کوئی شاکی نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے کہ کیوں یہ سڑک بند ہے. ہمیں پتہ ہے اس ایونٹ کی اہمیت کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیکورٹی فول پروف ہو. اور اب دیکھیں انشاءاللہ امید رکھیں اچھے کی، اور اگلے 24 گھنٹے جو ہوں وہ اس سے ہمیں مزید اچھی خبریں ملیں، پاکستان کا نام مزید ساری دنیا کے سامنے روشن ہو. جی اچھا خاور بھائی، اب آج جو ہیں وہ سارے جو ڈگنیٹریز ہیں، جو ڈیلیگیشنز ہیں، وہ پاکستان پہنچیں گی. آج ایک انیشیل راؤنڈ ہوگا وفود کی سطح پر، اور کل جو ہے وہ باقاعدہ نیگوسیشنز کی جو ٹیبل ہے وہ سجے گی. ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی، انڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا ہمیں. دیکھیں جو یہ گفتگو کا سلسلہ ہے افریقین کے درمیان، ظاہر ہے وہ پاکستان کی وجہ سے آگے بڑھا. ٹھیک ہے. اور پاکستان چونکہ درمیان میں میسیجنگ ساری کر رہا ہے شروع دن سے، سو ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں بات چیت کافی حد تک جو ہو چکی ہوئی ہے. ظاہر ہے ایک دوسرے کی طرف سے جو پیغامات دیے جانے تھے، ایران کی جو شرائط ہیں، امریکہ کی طرف سے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، وہ کس طرح کا پیس پلان چاہ رہے ہیں، تو وہ تو سارے دونوں پارٹیز کے سامنے رکھے جا چکے ہوئے. اس کے اوپر ظاہر ہے ان کی طرف سے جو رسپانس ہے انیشل وہ بھی آ چکا ہوا ہے. تو ہمیشہ یہ چیز سائن ذہن میں رکھیے کہ جو بڑی شخصیات جو ہیں جس فیز کے اندر ان ٹاکس کے اندر شامل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کافی کام ہو چکا ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ یہاں پہ جے ڈی وینس جو ہے وہ چائے پینے تو نہیں آ رہے، یا کوئی یہاں پہ تصویر کھنچوانے کے لیے تو نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ کافی کام ہو چکا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے ہمیں جو اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور، ہمیں دعا کرنی ہے، امید رکھنی ہے اچھے کی. جو یہ کوشش، یہ ایفرٹ جو پاکستان کر رہا ہے، ظاہر ہے پوری دنیا کی معیشت کا انحصار اس کے اوپر ہے. اپنا حرمت کی وجہ سے اس خطے کی سیکورٹی کا سارا دار و مدار اس ایفرٹ کے اوپر ہے. مشرق وسطی آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی اپنا حرمت کی وجہ سے، اور باقی ہمارے جو جی سی سی کنٹریز ہیں، ساری دنیا کی جو ایئر ٹریفک ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے خطے کا ہی معاملہ ہے، پوری دنیا کا معاملہ ہے. لہٰذا کافی کام ہوا ہے. اور ظاہر ہے فائنل جب پارٹیز فیس ٹو فیس بیٹھیں گی، اور ایک فائنل جب ایک ایگریمنٹ ہوگا جس کے اوپر ظاہر افریقین کی طرف سے سگنیچرز بھی ہوں گے، اور ہم ساتھ میں امید کر رہے ہیں کچھ سرپرائز انٹریز کی بھی، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق کافی جو ممالک کی طرف سے جو سینٹرز آف پاور ہیں آل اوور دا ورلڈ، وہاں سے وہ جو ان خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر اگر ہماری شمولیت ہو جائے، ہماری اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کل سے سارے بڑے بڑے جو وزراء صدور کے فون بھی آ رہے ہیں، پرائم منسٹر ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں. سو آل از ویل. بس اچھے کی امید رکھیں، اور انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے دوران جب یہ معاملات اپنے اختتام تک پہنچے گا تو ہم پاکستان کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے ایک دنیا کو بڑی اچھی خبر دینے کی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ اسلام آباد اس وقت ماحول کیا ہے، تیاریاں کیسی جاری ہیں، اور ظاہر ہے اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ صورتحال جو ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے تھرو آؤٹ، کیونکہ ویکینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ویکینڈ جو ہے یہ ایک بڑی کہتے ہیں نا امن کی ایک بڑی کوشش ہے. اور اس کوشش کے بعد ظاہر ہے جنگ بندی کے جو 2 ہفتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا،
मुस्तकिल अमन की तरफ मामलात जाएंगे और बड़े पुरुमीद हमें सब नजर आए। जितने भी अपने गेस्ट से हमने बात की है सब काफी पुरुमीद इन डायलॉग है और मोस्टली में ये बताया जा रहा है कि बैक एंड पे काफी हद तक काम हो चुका है, इसीलिए भी वफूद जो है वो आ रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, ओवर द वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट ये डेज हैं। हम आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रखेंगे एज पर आर रिवायत, और अगले घंटे भी हम आपके साथ होंगे। यहाँ पर हेडलाइंस ब्रेक लेंगे और उसके बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।